अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल स्टॉक स्पेशल में न्यू नॉवल आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम है इश्क मासूम है, जिसे लिखा है जन्नत शाह ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बारिश की बूंदें जैसे ज़मीन को छूकर मिट्टी की खुशबू को आज़ाद कर रही थीं। लाहौर का मौसम हमेशा ही पूरा एहतशाम के दिल को भा जाता था, मगर आज का मौसम कुछ ख़ास था, शायद इसलिए कि उसकी दिल की कैफियत बदलने वाली थी, मगर उसे अभी इसका इल्म नहीं था। पूरा एहतशाम एहतशाम अहमद की इकलौती बेटी, जिसका चेहरा देखते ही सबके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर जाता। गाल में हल्का सा गढ़ा सुनहरी बाल और आंखों में एक मासूम चमक, ये सब उसे हर दिल अजीज़ बनाते, मगर वो खुद हद से ज़्यादा शर्मीली और कमगो थी। गैर ज़रूरी बातचीत तो क्या, वो अपने घर के बाहर किसी लड़के को देखना भी पसंद नहीं करती थी। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के लॉन में अपनी दोस्त निम्रा के साथ बैठी अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। बारिश के छींटों से बचने के लिए वो बड़े पीपल के दरख्त के नीचे आई थी। निम्रा हस्बे आदत गपशप में मसरूफ़ थी, मगर हुरा की नज़रें किताब पर जमी थीं। उधर यूनिवर्सिटी के मरकज़ी सड़क पर एक स्याह रंग की एसयूवी दाखिल हुई। सब लड़कियों की नज़रें यकदम उसी तरफ उठ गईं। ये ओरहान यज़दानी की गाड़ी थी, शहर के बड़े बिजनेसमैन ज़ैद यज़दानी का बेटा। ओरहान की शोहरत यूनिवर्सिटी में कुछ खास खुशगवार नहीं थी। वो सख्त मिजाज, खामोश और बेहद रूबदार लड़का था। लड़कियों की तरफ देखना तो दूर की बात, अक्सर वो उनके करीब आने से भी गुरेज करता था। लेकिन उसका ये रवैया भी अजीब था कि जिस लड़की को वो नज़रअंदाज करता, वही उसके पीछे ज़्यादा दीवानी हो जाती। आज भी जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, इर्द गिर्द की लड़कियां सरगोशियां करने लगीं। कोई उसकी लंबी कामत को सराह रहा था, कोई उसकी आंखों के गहरे रंग को, मगर ओरहान यज़दानी का चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था, जैसे दुनिया के सब रंग उसके लिए बेमैनी हो। वो सीधा बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। हुरा को इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर निम्रा की आंखें चमक रही थीं। हुरा, देखो ना, ओरहान आया है। निम्रा ने धीरे से कोहनी मारी। हुरा ने सर उठाकर एक लम्हे को देखा, फिर फौरन वापस किताब में झुक गई। तो उसने पुरसुकून लहजे में कहा, तो ये कि यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियां तो बस उसकी एक मुस्कुराहट के लिए जान देती हैं, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। निम्रा हैरत से बोली, जब कोई खुद बात नहीं करना चाहता तो उसकी तरफ देखने का फ़ायदा। हुरा ने संजीदगी से जवाब दिया। उसी लम्हे हवा का एक झोंका आया और हुरा की फाइल के कागजात उड़ गए। कुछ कागज़ दूर जाकर एक मजबूत जूते के पास आकर रुके। वो ओरहान यज़दानी के कदम थे। ओरहान ने नीचे झुककर एक कागज़ उठाया। उसकी नज़र जैसे ही कागज़ पर लिखी साफ सुथरी तहरीर पर पड़ी, उसने सर उठाया। उसकी आंखों ने पहली बार हुरा को देखा, मगर वो अभी भी ज़मीन पर गिरे बाकी कागज़ समेटने में मसरूफ़ थी, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ा हो कि कौन मदद कर रहा है। ये तुम्हारा है? ओरहान की भारी आवाज़ करीब से सुनाई दी। हुरा ने हाथ बढ़ाया। जी, बस इतना कहा और कागज़ लेकर दोबारा बैठ गई। ना कोई शुक्रिया, ना कोई इजाफी बात। ओरहान एक लम्हा उसे देखता रहा, जैसे ये रवैया उसके लिए बिल्कुल नया हो। फिर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। निम्रा का मुंह खुला रह गया। हुरा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? क्या? हुरा ने मासूमियत से पूछा। ओरहान यज़दानी ने तुमसे बात की और तुमने तुमने बस जी कहा? और क्या कहती? हुरा ने कंधे उचकाए। उस दिन के बाद ओरहान के जहन में वो लम्हा जैसे सब्त हो गया। एक लड़की जो उसे देखने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, ये पहली बार हुआ था। शाम को घर वापस आकर भी ओरहान का ख्याल उसी लड़की के गिर्द घूमता रहा। उसका सादा सा जी, वो झुकी नज़रें और बग़ैर तासुर के लहजा अजीब था। दूसरी तरफ हुरा के लिए ये वाक़या बस एक आम सा दिन था। वो नहीं जानती थी कि आज की ये मुख्तसर सी मुलाकात आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। 2 दिन गुजर गए, मगर ओरहान यज़दानी के जहन से वो मुख्तसर सा वाक़या जा ही नहीं रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि एक अनजान लड़की का यूं उसे नज़रअंदाज कर जाना क्यों उसे इतना खटक रहा है। यूनिवर्सिटी में उसका मामूल यही था कि क्लास के बाद सीधा अपनी गाड़ी तक जाता, किसी से बात किए बगैर, मगर आज ना जाने क्यों
بزنس ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اس کی نظر خود بخود لان کی طرف مڑ گئی۔ وہیں بڑے پیپل کے درخت کے نیچے ہورا اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ دھوپ کی ہلکی شعائیں اس کے سنہری بالوں پر پڑ کر جیسے انہیں سونے میں ڈھال رہی تھیں۔ اورحان نے قدم بے اختیار اس طرف بڑھا دیے۔ تم؟ اورحان کی آواز اچانک اس کے قریب گونجی۔ ہورا نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی؟ کل کے کاغذات تم نے لکھے تھے؟ جی، وہ میرا اسائنمنٹ تھا۔ اچھا لکھتی ہو، اورحان نے بے تاثر لہجے میں کہا، مگر اس کے انداز میں تعریف چھپی تھی۔ ہورا نے شکریہ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلا دیا اور دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات اورحان کو ایک دم چبھی۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش رہتی ہو یا صرف مجھ سے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ہورا نے نظریں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے دیکھا۔ میں غیر ضروری بات نہیں کرتی۔ اورحان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تو میری بات غیر ضروری ہے؟ شاید، ہورا نے سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ لکھنے لگی۔ یہ جملہ اورحان کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اسے آج تک کسی لڑکی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اسی لمحے نمرا وہاں آ گئی۔ ارے ہورا، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اورحان کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی بڑی شخصیت سامنے ہو۔ چلو نمرا، ہمیں لائبریری جانا ہے، ہورا نے اورحان کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور دونوں چل دیں۔ اورحان کی نظریں کچھ دیر تک ان کے پیچھے رہیں۔ اس کے دل میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ وہ چاہے یا نہ چاہے، یہ لڑکی اس کے اندر کوئی نیا جذبہ جگا رہی ہے۔ شام کو گھر آ کر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ زید یزدانی، اس کے والد، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اورحان، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ابو، آج کل تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ اورحان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بدلا کیوں ہے، مگر اندر کہیں ایک نرم سا احساس دھیرے دھیرے جگہ بنانے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں آج خاصا ہلچل بھرا دن تھا۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے طلباء ایک گروپ پریزنٹیشن دینی تھی، اور ہر گروپ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے طلباء شامل کیے گئے تھے۔ یہ انتظام یونیورسٹی نے اس لیے کیا تھا کہ مختلف فیلڈز کے طلباء آپس میں کام کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ ہورا کا نام جب لسٹ میں آیا تو اس نے سرسری سا دیکھا اور کندھے اچکا دیے، مگر اگلے ہی لمحے نمرا نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے دھماکہ کیا۔ ہورا، تم جانتی ہو تمہارے گروپ میں کون ہے؟ کون؟ ہورا نے بے دلی سے پوچھا۔ اورحان یزدانی، نمرا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ہورا نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر کتاب میں نظریں گاڑ دیں۔ تو یہ کہ پورے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں مر رہی ہیں کہ کسی طرح اس کے گروپ میں آئیں، اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نمرا ہمیشہ کی طرح حیران تھی۔ ہورا نے بات کو وہیں ختم کر دیا، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی الجھن ضرور پیدا ہوئی۔ اورحان کے ساتھ کام کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اکثر اس کے سامنے آئے گی، اور یہ سوچی اس کے سکون کو کچھ کم کر گئی تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے سب گروپ ممبرز کو کانفرنس روم میں بلایا گیا۔ ہورا جب وہاں پہنچی تو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اورحان کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں، جیسے ہمیشہ ہر منظر پر اپنی گرفت رکھتا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کاغذات پلٹتے ہوئے کہا۔ نظریں اب بھی فائل پر تھیں۔ ہورا نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ گروپ کے باقی 3 ممبرز کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ اورحان کا مزاج سخت ہے۔ میں نے تھیم ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اورحان نے فائل بند کی۔ ہم بزنس ایکسپینشن پر کیس سٹڈی بنائیں گے۔ کل تک سب اپنے اپنے حصے کا ڈیٹا جمع کرائیں گے۔ اور ہاں، وہ ایک دم رک کر ہورا کی طرف دیکھنے لگا، کام وقت پر ہونا چاہیے، میں کسی بہانے کو برداشت نہیں کروں گا۔ ہورا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر کسی کی رائے مختلف ہو تو رائے بعد میں، کام پہلے، اورحان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہورا نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اگلے دن جب سب اپنے اپنے ڈیٹا کے ساتھ آئے تو اورحان نے سب کی رپورٹس دیکھیں۔ باقی سب کے کام پر اس نے بس ایک آدھ جملہ کہا، مگر ہورا کی رپورٹ دیکھتے ہی اس کی بھویں تن گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا حصہ، ہورا نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ میرا مانگا ہوا فارمیٹ نہیں ہے۔ فارمیٹ سے زیادہ مواد اہم ہے، اور مواد مکمل ہے۔ جب میں نے فارمیٹ کہا ہے تو مطلب وہی ہوگا۔
تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہاں۔ اورحان کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ گروپ کے باقی لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اورحان کے مزاج سے الجھنا آسان نہیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں تو کسی اور سے کروا لیں، حورا نے ہلکے مگر صاف لہجے میں کہا۔ اورحان لمحہ بھر کے لیے چونکا، جیسے کسی نے اس کے غرور پر وار کیا ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ جی، حورا نے نرمی سے کہا۔ ایک انسان سے، اور ہر انسان سے ایک ہی جیسے بات کی جاتی ہے۔ کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی۔ اورحان کی نظریں گہری ہو گئیں، مگر وہ کچھ بولے بغیر اپنی فائل بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ میٹنگ ختم، کل فائنل ڈرافٹ چاہیے۔ شام کو اورحان گھر آیا تو اس کا موڈ مزید خراب تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر زید یزدانی اور اس کی والدہ سعدیہ بیگم موجود تھیں۔ اورحان بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ سعدیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ زید یزدانی نے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ کل پریزنٹیشن ہے نا تمہاری؟ جی، تو پھر تیاری پوری رکھنا۔ تم جانتے ہو میں چاہتا ہوں کہ تم ہر جگہ اپنا بہترین دو۔ جی ابو۔ مگر اندر ہی اندر اورحان کا دماغ حورا کے جملے دہرا رہا تھا۔ ایک انسان سے اور ہر انسان سے ایک جیسے ہی بات کی جاتی ہے۔ یہ جملہ اس کے غرور کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسے عادت تھی کہ لوگ اس کے حکم کو آخری بات سمجھتے، مگر یہ لڑکی الگ ہی تھی۔ اگلے دن ریہرسل تھی۔ سب گروپ ممبرز آڈیٹوریم میں اکٹھے ہوئے۔ حورا نے فائنل ڈرافٹ تیار کر لیا تھا، مگر اس میں کچھ ایسے پوائنٹس شامل کر دیے تھے جو اورحان نے پہلے مسترد کر دیے تھے۔ جب اورحان نے وہ ڈرافٹ دیکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہا تھا یہ پوائنٹس نہیں چاہیے۔ اس کی آواز آڈیٹوریم میں گونج گئی۔ حورا نے سکون سے کہا، یہ پوائنٹس ہمارے کیس اسٹڈی کو مکمل کرتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پریزنٹیشن آدھی رہ جائے گی۔ میں فیصلہ کروں گا کیا مکمل ہے اور کیا نہیں۔ اورحان ایک قدم قریب آیا۔ حورا نے کرسی سے اٹھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فیصلہ ٹیم کا ہوتا ہے، ایک شخص کا نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب گروپ کے باقی لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی اورحان سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اورحان کے لب سختی سے بھیج گئے۔ تم لگتا ہے تم بہت بہادر ہو۔ نہیں، بس سچ کہنے سے ڈرتی نہیں۔ حورا کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ اورحان ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر فائل بند کر کے کہا، ٹھیک ہے، کل دیکھتے ہیں تمہارا یہ سچ کہاں تک چلتا ہے۔ حورا نے بغیر کچھ کہے اپنی چیزیں سمیٹیں اور آڈیٹوریم سے نکل گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ دوسری طرف اورحان کھڑکی کے پاس کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسا احساس جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا، مگر جو ہر لمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پریزنٹیشن کا دن صبح ہی سے یونیورسٹی کے ماحول میں ایک الگ سا جوش لے آیا تھا۔ آڈیٹوریم میں لائٹس روشن تھیں، پروجیکٹر سیٹ کیا جا رہا تھا، اور مختلف گروپس اپنے اپنے کاغذات سنبھالے تیاریوں میں مصروف تھے۔ حورا ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، لائٹ گلابی شلوار قمیض، گرے دوپٹہ اور سنہری بال ایک نفیس چوٹی میں بندھے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا تناؤ ضرور تھا، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ دوسری طرف اورحان یزدانی سیاہ سوٹ میں آڈیٹوریم میں داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں وہی روب، وہی وقار۔ لڑکیوں کی نظریں خود بخود اس پر ٹک گئیں، مگر اورحان کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ اس کی نظر سیدھی حورا پر گئی، جو اپنے لیپ ٹاپ پر سلائیڈز چیک کر رہی تھی۔ اورحان نے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، سب تیار ہے؟ جی، حورا نے مختصر جواب دیا۔ نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں۔ یاد رکھو، ہم یہاں جیتنے آئے ہیں، ہارنے نہیں۔ اورحان کا لہجہ سخت تھا۔ حورا نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا۔ میں ہمیشہ جیت کے لیے ہی کام کرتی ہوں، مگر جیت کا مطلب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اکیلے نہیں۔ اورحان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا بھویں ٹیڑھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسٹیج پر پہلے دو گروپس آئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ججز کے چہرے خاص متاثر نہیں لگ رہے تھے۔ تیسرا نمبر اورحان کے گروپ کا تھا۔ اسٹیج پر آتے ہی اورحان نے مائک تھاما۔ السلام علیکم، آج ہم آپ کے سامنے بزنس ایکسپینشن پر ایک کیس اسٹڈی پیش کریں گے، جس میں نہ صرف نظریاتی پہلو بلکہ عملی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھا۔ ابتدائی سلائیڈز
اس نے پیش کی، مگر جیسے ہی ڈیٹا انالیسس کا حصہ آیا اس نے مائک ہورا کی طرف بڑھا دیا۔ ہورا نے ایک پل کو ہال کا جائزہ لیا۔ اتنے سارے لوگوں کی نظریں اس پر تھیں، مگر وہ گھبرائی نہیں۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے مارکیٹ کے 3 بڑے سیکٹرز کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی آواز صاف اور متوازن تھی، الفاظ بالکل درست اور مثالیں جیتا جاگتا عکس پیش کر رہی تھیں۔ وہ ہر پوائنٹ پر ٹھوس دلیل دے رہی تھی اور گرافکس کو اس انداز سے استعمال کر رہی تھی کہ ججز بھی متوجہ ہو گئے۔ اورہان پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، ایک طرح کا فخر، مگر ساتھ ہی حیرت بھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کل تک ضدی اور خودرائے سمجھا تھا، مگر آج وہ اسٹیج پر پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی اور سب کو قائل کر رہی تھی۔ جب پریزنٹیشن ختم ہوئی تو ججز نے سوالات شروع کیے۔ ایک جج نے خاصا سخت سوال پوچھا کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جائے تو نقصان کس طرح پورا ہوگا؟ ہورا نے ایک لمحے کو مسکرا کر کہا، ناکامی ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی سر، کبھی کبھی ناکامی ہمیں وہ سکھا دیتی ہے جو کامیابی نہیں سکھا پاتی، مگر اس منصوبے میں ہم نے رسک مینجمنٹ پلان شامل کیا ہے جس کے تحت 3 متبادل حکمت عملیاں موجود ہیں۔ ججز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ جب تمام گروپس کی پریزنٹیشن مکمل ہوئی تو رزلٹ کا اعلان ہوا۔ اورہان کا گروپ پہلی پوزیشن پر آیا۔ ہال میں تالیوں کی گونج پھیل گئی۔ گروپ کے باقی ممبرز خوشی سے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ ہورا نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نمرا کا شکریہ ادا کیا، مگر اورہان سیدھا اس کے پاس آیا۔ تم نے اچھا کام کیا، اس نے مختصر اور بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہورا نے ذرا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ جملہ سن کر حیرت ہوئی ہو۔ شکریہ، اس نے پہلی بار اورہان کو جواب میں شکریہ کہا۔ اورہان پلٹ گیا، مگر دل میں ایک نرم سا احساس آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا۔ شام کو گھر آ کر سعدیہ بیگم نے اورہان سے پوچھا، کیسی گئی پریزنٹیشن؟ پہلا نمبر آیا، اورہان نے مختصر جواب دیا، شاباش۔ اور ٹیم میں کوئی خاص اچھا کام کرنے والا تھا؟ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ اورہان نے لمحہ بھر توقف کیا، ہاں، ایک لڑکا یا لڑکی؟ لڑکی۔ سعدیہ بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، نام بھی بتایا جا سکتا ہے یا راز ہی رہے گا؟ اورہان نے جواب نہیں دیا، بس پانی کا گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف ہورا گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے عجیب تھا۔ اورہان کا رویہ اگرچہ سخت ہی رہا، مگر اس کے منہ سے اچھا کام کیا سن کر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ احساس کس طرف لے جائے گا، مگر فی الحال وہ اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رات کے کسی پہر اورہان اپنی اسٹڈی میں بیٹھا فائل پلٹ رہا تھا، مگر ذہن میں بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا، اسٹیج پر کھڑی اعتماد سے بولتی ہوئی ہورا احتشام، اور اس کے ہونٹوں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس نے خود سے کہا، یہ لڑکی عام نہیں ہے، اور شاید یہی بات سب سے خطرناک ہے۔ یونیورسٹی میں پریزنٹیشن کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کامیابی کے بعد کلاسز کا ماحول کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، مگر ہورا کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ وہ اب بھی سیدھے کلاس لیتی، لائبریری جاتی اور پھر گھر چلی جاتی۔ آج دوپہر کلاس جلد ختم ہو گئی تھی۔ نمرا نے ہورا کو زور دے کر کہا، چلو کینٹین چلتے ہیں، آج تمہیں چائے پلانی ہے۔ کیوں؟ ہورا نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ہم جیتے ہیں، نمرا نے چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہورا نے ہلکا سا مسکرا کر حامی بھر لی۔ دونوں کینٹین کی طرف بڑھیں۔ کینٹین کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر خوبصورت لگ رہا تھا۔ موسم میں ہلکی سی خنکی تھی اور آسمان پر بادلوں کے جھرمٹ تیر رہے تھے۔ چائے ختم کرنے کے بعد نمرا نے کہا، یار مجھے ذرا بک شاپ جانا ہے، تم یہیں انتظار کرو۔ ہورا کھڑکی کے قریب ایک میز پر بیٹھی فون چیک کر رہی تھی۔ اچانک سامنے کی میز پر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا اورہان یزدانی۔ وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ ریلیکس لگ رہا تھا۔ کالے کلر کی کیجول شرٹ، جینز اور ہاتھ میں کافی کا مگ۔ اکیلی بیٹھی ہو؟ اورہان نے سیدھے سوال کیا۔ ہورا نے سر ہلایا، جی، نمرا بک شاپ گئی ہے۔ اچھا، اورہان نے کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، کافی دنوں بعد کلاس کے باہر دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ میں تو روز آتی ہوں۔
हूरा ने सादा लहजे में जवाब दिया। हाँ, मगर तुम नज़र नहीं आती। औरहान की बात में कुछ ऐसा था कि हूरा ने पल भर को नज़रें उसकी तरफ उठाईं, फिर दोबारा फ़ोन देखने लगी। तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो या बस मुझसे? औरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं, हूरा ने याद दिलाया। तो जवाब वही है, जी। औरहान हल्का सा हंसा, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही संजीदगी छाई रही। चंद लम्हों की खामोशी के बाद औरहान ने कहा, प्रेजेंटेशन वाले दिन तुमने अच्छा काम किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी मजबूत होगी। हूरा ने मुख्तसर सा शुक्रिया कहा। ये दूसरा मौका था जब उसने उसका शुक्रिया अदा किया था। वैसे, औरहान ने कप में कॉफ़ी घुमाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये सवाल गैर मुतवक्को था। हूरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं कुछ खास नहीं सोचती। कुछ तो सोचती होगी, बस ये कि आपका मिजाज सख्त है और आपको सबकी बात बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है। औरहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। शायद तुम ठीक कह रही हो। उसी लम्हे कैंटीन के दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई, सलमा। वो औरहान की क्लास फेलो थी और अक्सर उसके साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी थी। सलमा सीधा औरहान के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अरहान, तुमने कल मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? औरहान ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, बिज़ी था। सलमा ने हंसकर कहा, अच्छा छोड़ो, आज शाम तुम्हें ड्राइव पर ले चलती हूँ। तुम हमेशा इनकार कर देते हो। ये सुनकर हूरा ने नज़रें झुका लीं और खामोशी से अपना बैग उठा लिया। औरहान ने चौंक कर कहा, कहाँ जा रही हो? निमरा आ गई है, मुझे जाना है, उसने सर्द लहजे में कहा और बाहर निकल गई। औरहान ने पलटकर सलमा की तरफ देखा। मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। उसका लहजा वाज़े तौर पर सख्त था। वापसी के रास्ते में निमरा ने नोट किया कि हूरा खामोश है। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें औरहान के साथ कैंटीन में देखा था। फिर अचानक उठ के क्यों चली गई? वैसे ही हूरा ने बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, शायद थोड़ा सा खटका, थोड़ी सी उलझन और हल्का सा गुस्सा भी। उस शाम औरहान गाड़ी में बैठा घर जा रहा था, मगर दिमाग कैंटीन के उस लम्हे में अटका हुआ था जब हूरा अचानक उठकर चली गई थी। क्या वो मुझसे नाराज़ थी? और क्यों? उसने पहली बार महसूस किया उसे किसी के बारे में जानने की ख्वाहिश हो रही है, और ये ख्वाहिश आम नहीं थी। हूरा ने उस रात डायरी में लिखा, कुछ लोग अजीब होते हैं, कभी लगता है वो समझते हैं, फिर लगता है जैसे परवाह ही नहीं। शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों पड़ रहा है। दूसरी तरफ औरहान ने अपने जहन में फ़ैसला किया, कल उससे बात करूँगा, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। अगला दिन एक मामूली सुबह की तरह शुरू हुआ, मगर औरहान के लिए ये बिल्कुल आम दिन नहीं था। रात भर वो बार बार कैंटीन वाला मंजर याद करता रहा, पूरा का अचानक उठ जाना और उसके चेहरे पर वो सर्द सुकूत। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसका पहला काम यही था कि वो हूरा को ढूंढे, मगर बिजनेस डिपार्टमेंट में पूछने पर पता चला कि वो लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी हमेशा की तरह पुरसकून थी। खिड़कियों से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी और कुतुब की खुशबू हवा में रची हुई थी। पूरा एक कोने की मेज़ पर बैठी नोट्स बना रही थी और हान सीधा उसके पास आया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। हमें बात करनी है, हूरा ने कलम रोके बगैर कहा। किस बारे में? कल तुम अचानक उठकर चली गई। जी, मेरा काम ख़त्म हो गया था। नहीं, तुम मुझसे नाराज़ थी। और हान का लहजा पुर यकीन था। हूरा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। और अगर थी भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, और हान ने सीधे अल्फाज में कहा। मेरे ख्याल में नहीं। हूरा ने दोबारा नोट्स लिखना शुरू कर दिए। वो लड़की सलमा, वो बस मेरी क्लास फेलो है। जो तुमने सुना उसका मतलब कुछ और नहीं था। और हान ने धीरे से कहा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, तो मतलब जानने की ज़रूरत भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। हूरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, और आपको क्या हक है ये जानने का कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं? ये जुमला औरहान के गरूर पर एक और चोट था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, तुम अजीब हो। शुक्रिया, हूरा ने मुख्तसर जवाब दिया और सफ़ा पलट दिया। लाइब्रेरी से निकलते वक्त औरहान ने खुद से कहा, ये लड़की आम तरीक़ों से बात नहीं करेगी, इसे मेरी परवाह ही नहीं, और शायद यही बात मुझे उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने पर मजबूर कर रही है। उस दिन से औरहान ने एक खामोश अज़म कर लिया,
حورا کو نظر انداز کرنے کا نہیں بلکہ ہر ممکن طریقے سے اس کے قریب آنے کا، چاہے وہ بات مانے یا نہ مانے۔ اگلے دن بزنس ڈپارٹمنٹ میں ایک ورکشاپ تھی۔ سب طلباء کو اپنے آئی ڈی کارڈ دکھا کر اندر جانا تھا۔ حورا جب لائن میں کھڑی تھی تو اچانک اس کا کارڈ بیگ کے اندر کہیں پھنس گیا۔ وہ بیگ کھول کر ڈھونڈ رہی تھی کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اورحان نے اپنا آئی ڈی کارڈ سیکورٹی گارڈ کو دکھا کر کہا، ہم ساتھ ہیں۔ حورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیوں کہا؟ وقت ضائع ہو رہا تھا اور ویسے بھی تم میری ٹیم کی ممبر ہو۔ حورا نے کچھ نہیں کہا، بس سیدھا آگے بڑھ گئی، مگر دل میں یہ احساس ضرور آیا کہ وہ آج کل غیر ضروری طور پر زیادہ نظر آنے لگا ہے۔ کینٹین میں بیٹھے نمرا نے شرارت سے کہا، حورا، لگتا ہے مسٹر روبدار آج کل تمہارے ارد گرد زیادہ ہیں۔ میری طرف مت دیکھو نمرا، میں تو صرف دیکھ رہی ہوں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نمرا نے میں نے خیز انداز میں کہا۔ حورا نے ہلکا سا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بات بدل دی، مگر یہ جملہ اس کے ذہن میں ضرور رہ گیا۔ اس شام اورحان نے اپنے دوست عفان سے کہا، تمہیں یاد ہے تمہارا فائنل پروجیکٹ جس میں ایک ڈیزائنر چاہیے تھا؟ ہاں، لیکن اس کا حورا سے کیا تعلق؟ وہ ڈیزائننگ جانتی ہے۔ عفان نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ، تو تم اسے اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہانہ بنا رہے ہو؟ بہانہ نہیں، موقع۔ اورحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حورا ابھی یہ نہیں جانتی کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ بننے والی ہے جو صرف تعلیمی کام نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا پل ثابت ہوگا جو اسے اور اورحان کو بار بار ایک دوسرے کے قریب لائے گا، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ دوسری طرف اورحان کے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی، تم مجھ سے کتنی بھی نظر بچا لو حورا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چھوڑوں گا۔ دوپہر کے وقت یونیورسٹی کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے کمرہ نمبر 5 میں پروجیکٹ ورک کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مختلف گروپس اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ایک کونے کی میز پر صرف 2 لوگ بیٹھے تھے، حورا اور اورحان۔ یہ وہی پروجیکٹ تھا جس کا ذکر اورحان نے عفان سے کیا تھا، اور اب پلان کے مطابق حورا کو اس کا حصہ بنایا جا چکا تھا۔ یہ دیکھو، یہ بریف ہے۔ اورحان نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ حورا نے بغیر کچھ کہے فائل کھولی اور پڑھنے لگی۔ آپ کا ڈیزائن سیکشن کافی کمزور ہے، اسی لیے تو تمہیں رکھا ہے، اورحان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حورا نے لمحہ بھر کو نظر ملائی، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈیزائن تیار کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ غیر ضروری مداخلت نہیں کریں گے۔ شرط؟ اورحان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم مجھ سے شرط لگا رہی ہو؟ یہ شرط نہیں، اصول ہے، حورا نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے اصول دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں۔ اورحان نے فائل بند کر دی۔ اگلے 1 گھنٹے تک دونوں اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ اورحان کا انداز مکمل پروفیشنل تھا، مگر کبھی کبھار اس کی نظریں حورا کے چہرے پر رک جاتیں۔ جب بھی وہ اپنی قلم سے ڈیزائن کا خاکہ کھینچتی، اس کی پیشانی پر آنے والی سنجیدگی اور ہلکی ہلکی جنبش اورحان کو عجیب طرح سے متوجہ کرتی۔ یہ لائن کچھ ٹیڑھی ہے، اورحان نے ایک ڈرائنگ پر انگلی رکھی۔ حورا نے براہ راست اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہ آرٹ ورک ہے، جیومیٹری نہیں۔ اورحان ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں پتہ ہے، تم جب اس لہجے میں بات کرتی ہو تو لگتا ہے جیسے تم میری ٹیچر ہو۔ اگر آپ سنجیدگی سے کام کریں تو شاید میں اسٹوڈنٹ بھی بن جاؤں۔ یہ سن کر اورحان کے چہرے پر ایک نرمی آئی، مگر فوراً وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ شام کے قریب جب کمرہ تقریباً خالی ہو چکا تھا، حورا نے ڈیزائن کا پہلا خاکہ مکمل کر کے اورحان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھیں۔ اورحان نے ڈرائنگ کو دیکھا، پھر اس کی طرف نظر اٹھا کر کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ حورا نے پہلی بار اس کی تعریف پر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جو اتنی مختصر تھی کہ شاید کوئی اور دیکھتا تو محسوس بھی نہ کرتا، مگر اورحان نے فوراً نوٹ کیا۔ تو مسکرائیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو حورا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، تو کچھ نہیں، بس اچھا لگا۔ یہ لمحہ سیکنڈ کا تھا، مگر دونوں کے دل میں ہلکی سی گرمی چھوڑ گیا۔ مگر جیسے ہی سب کچھ ذرا نرم ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ ماحول بدل گیا۔ اورحان کا فون بجا، اسکرین پر سلمیٰ کا نام جگمگا رہا تھا۔ حورا نے دیکھ کر چہرہ سیدھا کر لیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ رکو، یہ ضروری کال ہے۔ اورحان نے فون کان سے لگا کر بات شروع کی۔ ہاں سلمیٰ، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ یہ سن کر حورا نے بغیر کچھ کہے بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ جب اورحان نے فون رکھا تو وہ جا چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ناگواری ابھر آئی۔ اس شام
گھر آ کر اورحان غیر معمولی چپ تھا۔ اس کے والد زید یزدانی نے نوٹ کیا، بیٹا خیریت ہے؟ جی ابو، یونیورسٹی میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ اورحان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حورا ایک فون کال پر یوں خاموشی سے چلی گئی، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، اس نے خود سے کہا۔ اگلی صبح جب حورا لائبریری میں بیٹھی تھی، اورحان سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کل تم ایسے ہی چلی گئیں؟ جی کام مکمل ہو گیا تھا۔ جھوٹ، تم اس کال کی وجہ سے گئی تھیں۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، اورحان نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، کیونکہ تم میرے پروجیکٹ کا حصہ ہو اور شاید تم میری زندگی کا بھی حصہ بننے والی ہو۔ حورا چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، یہ آپ کا خیال ہے، حقیقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، اور اورحان کے دل میں ایک نئی ضد نے جنم لیا۔ اورحان کے لیے اب یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں رہا تھا، یہ ایک کھیل بن چکا تھا، جہاں جیت کا مطلب تھا حورا کو اپنے دل کی بات ماننے پر مجبور کر دینا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی معصوم ضرور ہے، مگر اپنے فیصلوں میں پتھر کی طرح مضبوط بھی۔ بارش کے بعد کی سرد ہوا میں یونیورسٹی کا لان خاموش سا لگ رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ ماہ پہلے اورحان اور حورا پہلی بار ملے تھے، مگر آج اورحان کے ذہن میں صرف ایک سوچ گونج رہی تھی، یہ کھیل اب صرف جیتنے کا نہیں، یہ جیت کر دل جیتنے کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ حورا کو قائل کرنا بس وقت کی بات ہے، لیکن اندر کہیں ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا۔ حورا کی خاموش مزاحمت اسے چیلنج کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے لہجے اور انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ اورحان کا سخت دل بھی کبھی کبھی ہل سا جاتا۔ اسی شام مہر بانو بیگم نے کھانے کی میز پر اورحان سے کیجولی کہا، کل شام تیار رہنا، ہمیں احتشام صاحب کے گھر جانا ہے۔ اورحان نے چونک کر دیکھا، احتشام صاحب؟ ہاں، تمہاری آنٹی زلیخا کی کزن کی سالگرہ ہے، پوری فیملی گیدرنگ ہوگا۔ اورحان کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، احتشام، زلیخا، یہ نام کچھ پہچانے پہچانے لگے۔ پھر اچانک اسے یاد آیا، حورا کا پورا نام حورا احتشام۔ امی، یہ وہی؟ مہر بانو نے میں نے خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں وہی، تمہاری پروجیکٹ والی دوست۔ دوست؟ اورحان کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ چلو دوست نہیں تو کلاس فیلو صحیح، کل چل رہے ہیں، بحث ختم، مہر بانو نے قطعیت سے کہا۔ اگلی شام اورحان نے براؤن رنگ کا شلوار قمیص پہنا، مضبوط کلائی میں گھڑی سیدھی کی، خود پر پرفیوم سپرے کیا اور ماں کے ساتھ نکل پڑا۔ احتشام ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، بڑے بڑے دروازے، لان میں سجی کرسیاں، خوشبوؤں کا ملا جلا احساس، سب کچھ خوشحالی فیملی کی جھلک دے رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زلیخا بیگم نے خود مہر بانو کا استقبال کیا اور ساتھ کھڑے اورحان پر ایک نظر ڈال کر مسکرائیں، یہی ہیں اورحان، بہت سنجیدہ سے لگ رہے ہیں، بالکل زید بھائی کی طرح۔ اورحان نے ہلکا سا سلام کیا۔ حورا اس وقت اندرونی دروازے سے نکل رہی تھی، ہلکی آسمانی رنگ کی ڈریس میں، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے موتی اور بال سلیقے سے باندھے ہوئے، لبوں پر لپ گلوز اور آنکھوں میں کاجل کی دھار غضب ڈھا رہی تھی۔ اورحان نے پہلی بار اسے کلاس روم کے باہر دیکھا۔ آج وہ اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ گھر کی روایتی بیٹی، اور شاید اسی لیے کچھ اور زیادہ خوبصورت۔ حورا نے سلام کیا مگر آنکھوں میں براہ راست دیکھے بغیر۔ اورحان کو یہ انداز عجیب لگا۔ زیادہ تر لڑکیاں ایسے موقع پر نظریں چرا کر مسکرا دیتی تھیں، مگر یہ بالکل غیر متاثر۔ کھانے سے پہلے سب لان میں بیٹھے تھے۔ مہر بانو اور زلیخا بیگم گہری باتوں میں تھیں۔ اورحان اور حورا کو بھی ساتھ والی میز پر بٹھا دیا گیا تاکہ بچے بات کر لیں۔ آپ کے گھر میں خاصا رش ہے، اورحان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہاں، امی کے رشتہ دار سب اکٹھے ہیں۔ حورا کا لہجہ عام سا تھا۔ اور آپ ایسے مواقع پر بھی اتنی خاموش رہتی ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہر موقع پر زیادہ بات کی جائے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اورحان ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ جانتی ہیں، خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ کچھ چھپاتے ہیں۔ حورا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، یا پھر وہ سب سے زیادہ خود کو بچاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر اورحان لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ گفتگو ایک عام گپ شپ سے زیادہ گہری تھی۔ اسی دوران اندر سے آواز آئی کہ احتشام صاحب سب
خاص مہمانوں کو اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ وہاں صرف فیملی کے قریبی افراد کو آنے کی اجازت تھی۔ اورحان بھی اپنی ماں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں احتشام صاحب نے اورحان کو دیکھتے ہی کہا، زید بھائی کا بیٹا، آخر کار ملاقات ہو ہی گئی۔ تمہارے والد اور میں کبھی بزنس پارٹنرز ہوا کرتے تھے۔ مہربانو حیران رہ گئیں، یہ بات تو زید نے کبھی نہیں بتائی۔ احتشام صاحب نے سنجیدگی سے کہا، شاید اس لیے کہ ہمارے بیچ کچھ پرانی کڑوی باتیں ہیں جن کا ذکر بہتر ہے نہ ہو۔ کمرے کا ماحول یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اورحان نے پہلی بار محسوس کیا کہ دونوں فیملیز کے بیچ کوئی پرانا تنازع ہے۔ پورا دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تشویش صاف تھی۔ رات کے اختتام پر اورحان جب واپس جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ پرانا راز کیا ہے؟ اور اگر دونوں فیملیز کے بیچ کچھ ہے تو کیا یہ کھیل مزید مشکل ہونے والا ہے؟ دوسری طرف حورا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اگر یہ وہی فیملی ہے تو مجھے اور بھی محتاط ہونا پڑے گا۔ رات کا سکوت پورے شہر پر چھایا ہوا تھا، مگر اورحان کے ذہن میں شور سا مچا ہوا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ بار بار احتشام صاحب کے الفاظ دہرا رہا تھا، پرانی کڑوی باتیں جن کا ذکر بہتر ہے نہ ہو۔ مہربانوں بھی خاموش تھیں، مگر ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ اورحان نے ڈرائیور سے کہا کہ آہستہ چلائے اور خود ماں کی طرف مڑا۔ امی، آپ جانتی ہیں نا کہ بات کیا ہے؟ مہربانوں نے نظریں چرائیں۔ یہ وقت اس بات کے لیے ٹھیک نہیں، تو پھر کب ہوگا؟ اورحان کا لہجہ سخت تھا۔ اگر ہمارے خاندان کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو مجھے جاننا چاہیے، خاص کر جب وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا، خاص کر جب تم کیا؟ مہربانوں نے شک بھری نظر سے پوچھا۔ اورحان نے ہلکی مسکراہٹ میں اپنی الجھن چھپائی، کچھ نہیں۔ اگلی صبح ناشتے پر مہربانوں نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ یہ بات برسوں پرانی ہے، تمہارے والد اور احتشام بزنس پارٹنرز تھے، سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک بڑے معاہدے میں غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی یا دھوکہ؟ اورحان نے تیزی سے پوچھا۔ مہربانوں نے آہ بھری۔ تمہارے والد کے مطابق احتشام نے ان کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا، اور احتشام کے مطابق تمہارے والد نے پیچھے سے معاہدہ توڑ دیا۔ دونوں نے اپنی اپنی بات پر یقین کر لیا اور یوں شراکت داری ختم ہو گئی۔ اورحان نے کرسی سے ٹیک لگائی، یعنی دشمنی ذاتی نہیں، مگر ضد اتنی ہے کہ بات ختم ہی نہیں ہوئی۔ مہربانوں نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا تم ان کے گھر صرف مہمان تھے، اس سے زیادہ کچھ نہ سوچنا بہتر ہے۔ دوسری طرف حورا کے کمرے میں بھی یہی بحث جاری تھی۔ زلیخا بیگم نے اسے سمجھایا، بیٹا وہ لوگ شریف ہیں، مگر ہمارے بیچ پرانی خلیج ہے، تم بس سلام دعا تک محدود رہو۔ حورا نے دھیرے سے کہا، امی وہ یونیورسٹی میں میرا پروجیکٹ پارٹنر ہے۔ زلیخا بیگم لمحہ بھر کو رکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر حورا کو پتہ تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں۔ اورحان کے رویے میں جو ضد تھی وہ کسی بھی لڑکے میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 2 دن بعد یونیورسٹی کی لائبریری میں اورحان اور حورا بیٹھے تھے۔ دونوں کے بیچ کتابوں کا ڈھیر تھا، مگر گفتگو کم۔ تم مجھ سے اب اور بھی فاصلے پر رہنے لگی ہو، اورحان نے آہستہ کہا۔ حورا نے کتاب سے نظریں نہ ہٹائیں۔ کبھی کبھی فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ ضروری یا آسان؟ اورحان کے لہجے میں ہلکا سا چیلنج تھا۔ حورا نے ہلکا سا سانس لیا۔ میں وہ رشتہ کیوں بڑھاؤں جس کا انجام پہلے سے معلوم ہے؟ یہ جملہ اورحان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انجام تمہیں معلوم ہے مگر مجھے نہیں، اور جب تک میں جان نہ لوں کھیل ختم نہیں ہوگا۔ حورا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی روب، وہی ضد، مگر اس بار اس میں کچھ اور بھی تھا، شاید سچ جاننے کی تڑپ۔ لائبریری کی خاموش فضا میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ کم تھے مگر خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اورحان کے دل میں فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، چاہے ماضی کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، میں اسے بدل کر رہوں گا۔ اور حورا کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، اگر یہ کھیل سچ میں دل کا ہے تو اس کی قیمت ہم دونوں کو چکانی پڑے گی۔ صبح کا وقت تھا مگر اورحان کی آنکھ رات سے ہی کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی بارش دیکھ رہا تھا۔ بوندیں شیشے سے ٹکرا کر چھوٹے چھوٹے قطرے بنا رہی تھیں، جیسے کوئی خاموشی سے روتا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو ماں اور والد شاید ناراض ہوں، مگر اسے حورا کو یہ دکھانا تھا کہ وہ صرف کھیل نہیں کھیل رہا، وہ سنجیدہ ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اورحان نے سیدھا لائبریری کا رخ نہیں کیا، بلکہ فون نکالا اور کسی کا نمبر پر کال ملائی۔ جی اورحان بھائی، حکم کریں۔ دوسری طرف اس کا دوست اور کلاس فیلو نعمان تھا۔
کل ایک فیسٹیول ہے نا، ڈپارٹمنٹ کا کلچر ڈے، اس کے آرگنائزر کو کہنا کہ میں بھی ایک پرفارمنس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ بس میرا پارٹنر وہی ہوگا جو میں بتاؤں گا۔ نعمان حیران ہوا، ارے آپ کو تو یہ سب پسند ہی نہیں، پھر بس کر دو، زیادہ سوال مت کرو۔ اورحان نے کال کاٹ دی۔ دوپہر میں حورا کلاس سے نکل رہی تھی جب اس کے سامنے نعمان آ گیا۔ حورا، آپ کو اورحان بھائی بلا رہے ہیں فوراً۔ وہ چونکی، کیوں؟ بس ایک ضروری بات ہے۔ حورا نے تھوڑا سوچا اور پھر آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس ہال کی طرف گئی جہاں ڈپارٹمنٹ کے لوگ کلچر ڈے کی تیاری کر رہے تھے۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اورحان ایک کونے میں کھڑا ہے، ہاتھ میں کوئی لسٹ لیے۔ آپ نے بلایا؟ حورا نے سیدھا پوچھا۔ ہاں، کل فیسٹیول میں ایک ڈرامہ پرفارمنس ہو رہی ہے، میں اس میں حصہ لے رہا ہوں اور میری پارٹنر تم ہوگی۔ حورا کی آنکھیں پھیل گئیں، کیا میں؟ لیکن کوئی لیکن نہیں، میں نے تمہارا نام دے دیا ہے۔ اورحان، یہ تمہارا کوئی نیا حربہ ہے؟ حورا نے غصے سے کہا۔ اورحان نے مسکرا کر جواب دیا، ہو سکتا ہے، مگر کل تمہارے سامنے سب کے بیچ ایک حقیقت آ جائے گی۔ شام کو جب حورا نے امی کو بتایا کہ وہ اورحان کے ساتھ ایک ڈرامہ کرنے جا رہی ہے تو زلیخا بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ خاندان ہمارے لیے، امی یہ صرف ایک یونیورسٹی ایونٹ ہے اور میں انکار بھی کر سکتی ہوں اگر آپ کہیں، حورا نے نرمی سے کہا۔ زلیخا بیگم خاموش ہو گئیں۔ شاید ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ایک یونیورسٹی کا کام کسی دشمنی سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن ڈپارٹمنٹ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مختلف سٹالز، موسیقی اور طلباء کے گروپس چاروں طرف خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ حورا ہلکی گلابی ڈریس میں تھی، سادہ مگر دلکش۔ اورحان سیاہ شلوار قمیص اور کالی واسکٹ میں، روبدار جیسے ہمیشہ۔ ڈرامے کی کہانی ایک لڑکے اور لڑکی کے بیچ غلط فہمی اور پھر دوستی پر مبنی تھی، مگر اورحان نے اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری میں ایسے اشارے ڈالے جیسے وہ اصل زندگی کی بات کر رہا ہو۔ ایک مکالمے پر اس نے سیدھا حورا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کب تک بھاگو گی؟ ایک دن رکنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ حورا لمحہ بھر کے لیے بولنا بھول گئی مگر پھر اپنے ڈائلاگ میں سنبھل گئی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو سب نے زوردار تالیاں بجائیں، مگر سامعین میں بیٹھے دونوں خاندان، یزدانی اور احتشام، کے بیچ عجیب سا سکوت تھا۔ زید یزدانی اور احتشام صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ مہربانوں کے چہرے پر فکر اور حیرت ملی جلی تھی۔ ڈرامے کے بعد حورا بیک سٹیج سے نکل رہی تھی جب اورحان نے راستہ روک لیا۔ کیسا لگا؟ یہ آپ نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ ہاں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم ایک ٹیم ہیں اور یہ کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حورا نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، اورحان، کھیل اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، آپ یہ فرق مٹا رہے ہو اور اس کے نتیجے کا اندازہ بھی نہیں۔ اورحان نے آہستہ کہا، اندازہ ہے مگر پھر بھی یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہال کے باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ اورحان اور حورا دونوں دروازے پر کھڑے بارش کو دیکھ رہے تھے مگر دلوں میں طوفان الگ ہی تھا۔ ایک طرف اورحان کی ضد اور عزم اور دوسری طرف حورا کی خاموش مزاحمت، مگر آج پہلی بار دونوں خاندانوں کی خاموش دشمنی میں ایک لرزش ضرور آئی تھی۔ یہ آغاز ہے یا انجام کی پہلی سیڑھی؟ یہ سوال دونوں کے دل میں ایک ساتھ گونجا۔ بارش تھم چکی تھی مگر ہوا میں اب بھی نمی اور سردی کا احساس باقی تھا۔ فیسٹیول کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے مگر دو خاندانوں کے درمیان جو نظر کا تبادلہ ہوا تھا وہ آنے والے دنوں کی آندھی کا پہلا اشارہ تھا۔ یزدانی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں زید یزدانی ٹہل رہے تھے۔ مہربانوں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھی تھیں۔ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے یا دشمنوں کے لیے محبت کے پیغام لے کر آیا ہے؟ زید کی آواز بھاری اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ زید، وہ صرف ایک یونیورسٹی پرفارمنس تھی، مہربانوں نے نرمی سے کہا۔ پرفارمنس؟ مہربانوں، تم جانتی ہو کہ احتشام اور میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آج میرا بیٹا سب کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ ڈرامہ کر رہا تھا اور ڈائلاگ ایسے جیسے کسی سے وعدہ کر رہا ہو۔ مہربانوں نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، شاید اورحان سنجیدہ ہو۔ زید نے تلخی سے ہنس کر کہا، سنجیدگی کا مطلب خاندان کی عزت بیچ دینا نہیں ہوتا۔ ادھر احتشام صاحب کے گھر میں بھی صورتحال کچھ کم طوفانی نہ تھی۔ زلیخا بیگم نے ڈنر کے دوران ہی بات چھیڑ دی، حورا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ ایک ایونٹ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ احتشام صاحب نے ہاتھ روک کر حورا کو غور سے دیکھا۔ بیٹی، اورحان یزدانی کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس کے باپ نے میرے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اس دشمنی کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ حورا نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، ابا، شاید دشمنی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، بات چیت۔
یہ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح اورحان نے نعمان کو فون کیا۔ کل میں احتشام صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ نعمان چونکا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے ملیں گے؟ ملیں یا نہ ملیں، مجھے کوشش تو کرنی ہے۔ اورحان کی آواز میں ایک عزم تھا جو نعمان نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دوپہر کے وقت اورحان احتشام صاحب کے آفس پہنچا۔ ریسیپشن پر بیٹھے کلرک نے چونک کر کہا، جی سر، میں احتشام صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور احتشام صاحب خود باہر آئے۔ اورحان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت اور سختی کا ملا جلا تاثر آیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ صرف 5 منٹ چاہیے سر، اورحان نے مؤدبانہ کہا۔ احتشام صاحب نے لمحہ بھر سوچا، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا، آؤ۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی اورحان نے سیدھا کہا، سر، میں جانتا ہوں کہ آپ اور میرے والد کے بیچ بہت پرانی دشمنی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یا حورا اس دشمنی کو آگے بڑھائیں۔ احتشام صاحب نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے والد نے میرا اعتبار توڑا تھا اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے قریب آنے دوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دشمن نہ سمجھیں۔ اورحان، دشمنی خون میں اتر جائے تو اسے دھونا آسان نہیں ہوتا۔ اورحان نے آہستہ سے کہا، پانی پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے اگر بہتا رہے۔ یہ سن کر احتشام صاحب چند لمحے خاموش رہے۔ تم جا سکتے ہو۔ شام کو زید یزدانی کو فون ملا، اور فون کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پرانا دوست اور کاروباری شراکت دار تھا۔ زید، تمہارے بیٹے نے آج احتشام کے آفس جا کر ملاقات کی ہے۔ یہ سنتے ہی زید کا خون کھول اٹھا۔ یہ لڑکا حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جب اورحان گھر آیا تو زید ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تم کہاں گئے تھے؟ آفس میں، احتشام صاحب کے پاس۔ کس کی اجازت سے؟ زید کی آواز گرجی۔ بابا، میں نے صرف خاموش۔ تمہیں میری عزت داؤ پر لگانے کا کوئی حق نہیں۔ اورحان نے پہلی بار سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بابا، عزت دشمنی میں نہیں رشتوں کو جوڑنے میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ادھر حورا اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ بارش پھر سے ہو رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ڈرامے کے دوران اورحان نے کس نظر سے دیکھا تھا اور آج اس نے کیسا قدم اٹھایا۔ یہ لڑکا پاگل ہے، مگر شاید یہی پاگل پن اس کے دل کو سچ بنا دیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یزدانی اور احتشام خاندان کے بیچ اب صرف خاموش دشمنی نہیں رہی تھی۔ اورحان کا قدم اس خاموشی کو توڑ چکا تھا، مگر یہ ٹوٹ پھوٹ آگے جا کر محبت کی بنیاد بنے گی یا نفرت کا نیا طوفان، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر ٹکرا رہی تھیں، جیسے وقت خود بھی بے چینی میں ہو، انتظار میں کہ اگلا قدم کون اٹھائے گا۔ صبح کا سورج نکلا تو شہر کے بڑے بزنس ہوٹلز میں سے ایک کانفرنس ہال میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہاں ایک مشترکہ بزنس میٹنگ ہونی تھی جس میں یزدانی گروپ اور احتشام انڈسٹریز دونوں کے نمائندے موجود تھے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ دونوں خاندانوں کا آمنے سامنے آنا یقینی تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی زید یزدانی کی نظر سیدھی احتشام صاحب پر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر سلام یا مصافحہ تو دور کی بات، ہلکا سا اشارہ بھی نہ کیا۔ اورحان اور حورا بھی اپنے اپنے والدین کے ساتھ وہاں موجود تھے، مگر ایک دوسرے کو دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ شاید سب کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ میٹنگ کا آغاز رسمی باتوں سے ہوا، مگر کچھ دیر بعد معاملہ بزنس سے ذاتی حدود میں داخل ہو گیا۔ احتشام، تم جانتے ہو تمہاری کمپنی کے کئی پروجیکٹس ہمارے پرپوزل سے ملتے جلتے ہیں۔ زید یزدانی کی آواز میں طنز چھپا ہوا تھا۔ احتشام صاحب مسکرائے، اور تم جانتے ہو کہ تمہاری کمپنی کے کئی پروجیکٹس ہمارے آئیڈیاز کی کاپی ہیں۔ ہال میں موجود دوسرے لوگ بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زید نے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں یاد ہے پچھلی بار تم نے کیسے دھوکہ دیا تھا؟ احتشام صاحب نے تیز لہجے میں کہا۔ دھوکہ؟ دھوکہ تمہارے والد نے دیا تھا زید، میں نے نہیں۔ مزید تلخی بڑھنے ہی والی تھی کہ اورحان نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، بابا، سر، یہ میٹنگ بزنس کے لیے ہے، پرسنل اختلافات کے لیے نہیں۔ زید نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم چپ رہو اورحان، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اورحان نے ایک لمحے کو حورا کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحے بعد جب زید نے ایک اور کڑوی بات کہی، حورا اچانک بول اٹھی، انکل، معاف کیجیے گا، مگر ہر پرانی بات کو بار بار دہرانا صرف دشمنی کو بڑھاتا ہے۔ کبھی کبھی نئے صفحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حورا پر جم گئیں، حتیٰ کہ احتشام صاحب بھی چونک گئے۔ زید نے تلخی سے کہا، بیٹی، تم شاید نہیں جانتی کہ بڑے فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے ہوتے ہیں۔ حورا نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، جی انکل، اور عقل یہی کہتی ہے کہ دشمنی کو ختم کیا جائے، نہ کہ نسلوں تک بڑھایا جائے۔
زید یزانی اور احتشام صاحب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماحول میں ایسا دباؤ تھا کہ کسی کا بھی سانس بھاری لگتا تھا۔ میٹنگ کا بقیہ حصہ خاموشی اور سرسری باتوں میں ختم ہوا، مگر اندر ہی اندر ایک نیا طوفان تیار ہو چکا تھا۔ میٹنگ کے بعد ہال سے باہر نکلتے ہوئے اورحان تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ حورا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اورحان، تم ٹھیک ہو؟ وہ رکا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں تھیں۔ مگر تم جانتی ہو تم نے آج جو کہا وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ حورا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں نے وہی کہا جو صحیح تھا۔ گھر پہنچتے ہی زید نے اورحان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے احتشام کی بیٹی کو اتنی ہمت دی کہ وہ میرے سامنے بولی۔ اورحان نے تحمل سے کہا، بابا وہ غلط نہیں بولی تھی، میرے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ تم کرو گے۔ زید کی آواز گونجی، بابا میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی ختم ہو۔ زید نے ہاتھ اٹھایا مگر پھر رک گئے۔ شاید انہیں بیٹے کی آنکھوں میں وہی ضد نظر آ رہی تھی جو کبھی ان کے اپنے اندر تھی۔ ادھر گھر آ کر حورا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زلیخا بیگم کمرے میں آئیں۔ حورا، آج تم نے جو کہا وہ سب کے سامنے تھا، تمہیں اندازہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ امی، مجھے اندازہ ہے، لیکن خاموش رہنا بھی تو جرم ہے نا؟ زلیخا نے گہری سانس لی۔ بیٹی یہ راستہ آسان نہیں، حورا نے آہستہ سے کہا۔ محبت اور سچائی کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد دونوں خاندانوں میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ صرف دو بزنس رقیبوں کی لڑائی نہیں رہی تھی، اب یہ انا، ضد اور شاید ایک نرمی کی جنگ تھی جو آہستہ آہستہ دلوں میں سرایت کر رہی تھی۔ بارش کے بعد کی خنکی میں جیسے ہوا بھی کہہ رہی ہو، اگلا طوفان ابھی باقی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ یزدانی حویلی کے ڈرائنگ روم میں صرف دو لوگ موجود تھے، زید یزدانی اور ان کا قریبی دوست اور بزنس پارٹنر فرید خان۔ کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں اور گہرے سکوت نے ماحول کو بھاری بنا دیا تھا۔ زید، تمہیں ماننا پڑے گا، یہ لڑکی تمہارے بیٹے پر اثر ڈال رہی ہے، فرید نے کرسی سے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا۔ زید نے ہلکی سی گردن ہلائی۔ اثر؟ یہ تو سیدھا سیدھا بغاوت ہے، فرید نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہتر ہے ابھی ہی اسے ختم کر دو، ورنہ کل کو یہ دشمن کی بیٹی تمہارے گھر کی بہو بن جائے گی۔ زید نے سگریٹ کا کش لیا اور راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی۔ میں کل اورحان کو بورڈ میٹنگ کے بہانے دبئی بھیج دوں گا، کم از کم 6 ماہ کے لیے۔ 6 ماہ؟ فرید کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، اتنے وقت میں وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ زید کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی، جیسے یہ بات پتھر پر لکیر ہو۔ اگلی صبح اورحان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا جب زید اندر داخل ہوئے۔ تیار رہو، کل شام دبئی کے لیے فلائٹ ہے، اورحان نے چونک کر کہا۔ دبئی؟ ابھی کیوں؟ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ بابا ابھی یہاں بھی تو پروجیکٹس ہیں۔ اور زید نے اسے کاٹ دیا۔ یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے اورحان، تم جا رہے ہو۔ اورحان نے محسوس کیا کہ یہ دبئی بھیجنے کا بہانہ نہیں، سازش ہے، مگر اس وقت بحث بیکار تھی۔ دوسری طرف احتشام ہاؤس میں حورا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب اس کے کزن رافع نے کہا، سنا ہے اورحان بھائی کل دبئی جا رہے ہیں؟ چمچ حورا کے ہاتھ سے گر گیا۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ آفس میں بات چل رہی تھی، 6 مہینے کا پروجیکٹ ہے۔ حورا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ زید یزدانی کا منصوبہ ہے۔ شام کو اورحان نے حورا کو ایک خالی پارک میں ملنے کا میسج بھیجا۔ بارش کے بعد کی نمی میں جب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے، حورا نے کہا، یہ سب آپ کے بابا کا فیصلہ ہے نا؟ اورحان نے آہستہ سے کہا، ہاں، اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ چاہے میں دبئی جاؤں تم میرے دل سے دور نہیں ہوگی۔ حورا نے نم آنکھوں سے کہا، اور میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ انتظار آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن اورحان ایئرپورٹ پر روانہ ہو رہا تھا۔ زید کے آدمیوں نے اس بات کی پوری یقین دہانی کر لی تھی کہ روانگی سے پہلے اس کی حورا سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ زید دور کھڑے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اورحان کے جانے کے بعد حورا نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ جانتی تھی کہ زید یزدانی صرف فاصلہ ہی نہیں بڑھانا چاہتے، وہ تعلق ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ ایک شام اس نے اپنے والد احتشام سے کہا، بابا ہم کب تک دشمنی نبھائیں گے؟ کبھی سوچا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ احتشام صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، بیٹی تم نہیں جانتی یہ دشمنی کس بنیاد پر ہے۔ بابا میں بس یہ جانتی ہوں کہ اس دشمنی نے ہمیں خوشیوں سے محروم رکھا ہے۔ دبئی میں اورحان دن بھر میٹنگز اور پروجیکٹس میں مصروف رہتا، مگر رات کو حورا کی یاد اسے سونے نہیں دیتی۔ وہ اکثر ہوٹل کی بالکنی سے سمندر کو دیکھتے ہوئے خود سے وعدہ کرتا، 6 مہینے بعد
चाहे कुछ भी हो मैं वापस आऊँगा और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रहूँगा। ये 6 महीने महज वक्त नहीं थे, ये इम्तिहान था, मोहब्बत का, सब्र का और किस्मत का। दोनों जानते थे कि कहानी का अगला बाब आसान नहीं होगा। और कहीं दूर ज़ैद यज़दानी और एहतशाम साहब दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे थे। मोहब्बत और अना के इस खेल में अगला वार किसका होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दुबई की रातें अजीब थीं। नियॉन लाइट्स से जगमगाती सड़कें, ऊंचे टावर्स और हर तरफ ज़िंदगी की दौड़। लेकिन ओरहान के लिए ये सब बस एक पस मंज़र था। उसकी सोचों के मरकज़ में सिर्फ एक चेहरा था, हूरा। दिन के वक्त वो बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ रहता, मगर रात को होटल के कमरे में बैठा अपनी फ़ाइलों को एक तरफ रख कर फ़ोन स्क्रीन पर उसके पुराने मैसेजेस पढ़ता। कभी मुस्कुरा देता, कभी खामोशी से आंखें बंद कर लेता। एक शाम एक बड़ी कॉर्पोरेट डिनर में ओरहान को कंपनी के एक नए क्लाइंट से मिलवाया गया। ओरहान यज़दानी, ये हैं जनाब एहसन बख्त, लाहौर से आए हैं। एहसन बख्त दरमियानी उम्र का खुशमिजाज शख्स था। तारुफ के दौरान उसने कहा, ओरहान साहब आप लाहौर से हैं ना? जी, लेकिन अब कुछ महीनों के लिए दुबई में हूँ। एहसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तो आप एहतशाम साहब को ज़रूर जानते होंगे। ओरहान चौंक गया, आप उनको कैसे जानते हैं? अरे पुराने कारोबारी ताल्लुकात हैं, और उनकी बेटी हूरा नहायत मासूम और बाअदब लड़की है। ओरहान ने गहरी नज़र से एहसन को देखा, आप हूरा को जानते हैं? जी हाँ, बल्कि एहसन एक लम्हे को रुका, मैं सुन रहा हूँ कि उसका रिश्ता मेरे भांजे के लिए सोचा जा रहा है। ये जुमला ओरहान के दिल पर चाकू की तरह लगा। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वाकई? हाँ, एहतशाम साहब काफ़ी संजीदा हैं। लड़का लंदन में बिजनेस करता है, ख़ानदान अच्छा है। डिनर के बाद ओरहान सीधा होटल आया। कमरे में आते ही उसने जैकेट एक तरफ फेंकी और बेड के किनारे बैठ गया। दिल में एक ही सवाल था, क्या हूरा इस रिश्ते के लिए हाँ कह देगी? उसके जहन में हूरा की वो शाम ताज़ा थी जब उसने कहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन अब हालात बदल रहे थे और वो हज़ारों मील दूर था। एहतशाम हाउस में माहौल बदलने लगा था। हूरा की खाला, जो ख़ानदान में रिश्तों के मामलात देखनी थी, एक दिन नाश्ते की मेज़ पर बोली, हूरा बेटा, तुम्हें पता है ना एहसन बख्त के भांजे का रिश्ता आया है? हूरा ने नज़रें झुका लीं। जी सुना है। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़का पढ़े लिखे घर का है, लंदन बिजनेस करता है, ऐसी किस्मत सबको कहाँ मिलती है। एहतशाम साहब ने भी हल्की सी सख्ती से कहा, बेटा ये फैसला तुम्हारे भले के लिए है। हूरा ने खामोश रहने की कोशिश की, मगर उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने जल्द मौक़िफ़ ना दिया तो सब उसके लिए फ़ैसला कर डालेंगे। उसी रात हूरा ने अपनी करीबी दोस्त निम्रा को फ़ोन किया। निम्रा, वो ओरहान को दुबई क्यों भेज दिया गया, तुम्हें पता है? निम्रा ने ऐसा कहा, सच सुनना चाहोगी? ये सब ज़ैद यज़दानी की चाल है ताकि तुम दोनों के बीच फासला आ जाए, और अब मेरा रिश्ता किसी और से जोड़ा जा रहा है। हूरा की आवाज़ भराई हुई थी, हूरा तुम्हें ओरहान से रब्ता करना होगा, वो यहाँ से इतनी दूर है, शायद उसे कुछ पता ही ना हो। अगली शाम हूरा ने अपनी कज़न का पुराना इंटरनेशनल कॉलिंग वाला फ़ोन लिया। घर की बालकनी में जाकर उसने दुबई का नंबर मिलाया। फ़ोन कई बार बजा, फिर ओरहान की थकी हुई मगर मानूस आवाज़ आई, हूरा, ओरहान वो लोग मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ओरहान की सख्त आवाज़ आई, ये नहीं हो सकता, मैं किसी भी हाल में वापस आऊँगा, मगर तुम्हें वापस आने से रोका जा रहा है, फिर मैं उनकी हर चाल तोड़ूंगा। ओरहान के लहजे में वही रवायती रोब था, मगर उसके पीछे एक बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह दुबई में ओरहान को ज़ैद यज़दानी का फ़ोन आया, ओरहान तुम्हें अगले महीने लंदन जाना होगा, वहाँ की एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग है। ओरहान ने भांप लिया, ये उसे पाकिस्तान से मज़ीद दूर रखने की कोशिश है। बाबा, दुबई का प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, प्रोजेक्ट को टीम संभाल लेगी, तुम लंदन जाओगे बस। ओरहान ने फ़ोन काट दिया और सोचा, अब बस मुझे ये खेल ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में हूरा पर दबाव बढ़ता जा रहा था और दुबई में ओरहान के गिर्द ज़ैद यज़दानी के जाल मज़ीद तंग हो रहा था। मोहब्बत और अख्तियार की इस जंग में अगला कदम ओरहान का होना था, और ये कदम या तो सब कुछ बदल देगा या सब कुछ ख़त्म कर देगा। दुबई की सुबह खासी रोशन थी, मगर ओरहान के लिए सूरज की रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी थी। रात भर वो सो ना सका था। हूरा की आवाज़, उसकी घबराया हुआ लहजा और वो एक जुमला, वो लोग मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं, उसके दिमाग में गूंज रहा था। सुबह 7 बजे ही उसने एक फ़ैसला कर लिया। अपनी फाइल्स और ज़रूरी कागजात एक साइड पर रखे और दुबई ऑफिस के जनरल मैनेजर को मैसेज भेज दिया।
میں کچھ دن کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، پروجیکٹ کی اپڈیٹ تم سنبھالو۔ دوپہر تک اس نے دبئی سے لاہور کی فلائٹ بک کروا لی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے وقت کم اور کھیل بڑا ہو۔ لاہور ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گیا، مگر زید یزدانی گھر پر نہیں تھے۔ ماں مہربانو بیگم نے حیرت سے پوچھا، اورحان تم تو اگلے مہینے آنے والے تھے۔ امی مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ مہربانو بیگم نے نظریں گھمائیں، جیسے سب جانتی ہوں، مگر زبان بند رکھی۔ گھر آنے کے 1 گھنٹے بعد ہی اس کا فون بجا۔ نمرا تھی۔ اورحان تم پاکستان آ گئے ہو؟ ہاں ابھی پہنچا ہوں۔ پھر سنو، ہورا کا رشتہ احسن بخت کے بھانجے کے ساتھ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ کل ان کے گھر باضابطہ بات کرنے آ رہے ہیں۔ اورحان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ کل؟ ہاں، اور یہ سب تمہیں روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس نے بغیر سوچے اپنی کار نکالی اور احتشام ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بار بار اس کا دماغ کہہ رہا تھا، ہورا تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی تھا، اگر وہ خود ہاں بول دے تو؟ دروازہ کھلا تو خود احتشام صاحب سامنے آ گئے۔ اورحان تم یہاں؟ جی انکل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہورا کے بارے میں۔ احتشام صاحب نے ایک لمحے کو چونک کر اسے دیکھا، پھر دروازے سے ہٹ کر کہا، آؤ اندر۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی ہورا پر پڑی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں سنہری بال کھلے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اورحان نے سیدھا اس سے کہا، کیا تم یہ رشتہ مانتی ہو؟ ہورا نے ہلکا سا چہرہ اٹھایا مگر جواب نہ دیا۔ احتشام صاحب نے کہا، اورحان بیٹا، ہورا کی خوشی ہماری خوشی ہے اور یہ رشتہ خاندان کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اورحان نے تلخ مسکراہٹ دی، یا پھر بہتر ہے کہ مجھے دور رکھا جائے۔ ہورا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اورحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، غصہ نہیں مگر ایک عجیب سا درد۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زید یزدانی اندر آئے۔ اورحان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ کھیل ختم کرنا ہے۔ اورحان کی آواز گونجدار تھی۔ زید یزدانی نے سرد لہجے میں کہا، یہ کھیل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اورحان، تمہارا مستقبل ہم طے کریں گے اور ہورا کا بھی۔ اورحان ایک قدم آگے بڑھا، نہیں بابا، میرا اور ہورا کا مستقبل ہم خود طے کریں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہورا کی سانسیں تیز تھیں، اورحان کے چہرے پر عزم اور زید یزدانی کی آنکھوں میں غصے کے شعلے۔ یہ فیصلہ اگلی صبح سے پہلے ہونا تھا، یا تو ہورا ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاتی یا اورحان سب کچھ داؤ پر لگا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ صبح کی روشنی احتشام ہاؤس میں عجیب سی گہما گہمی لے کر آئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں خواتین چائے اور ناشتہ سجا رہی تھیں، مرد حضرات ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ آج وہ دن تھا جب احسن بخت کا بھانجا عمر بخت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہورا کا رشتہ دیکھنے آ رہا تھا۔ زلیخا بیگم نے ہورا کو کمرے میں بلا کر کہا، بیٹا بس آج ہاں یا نہ کہنا ہے، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ ہورا خاموش رہی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان تھا، مگر چہرے پر وہی معصوم سنجیدگی۔ دوپہر کے قریب بڑی گاڑیاں گیٹ کے اندر داخل ہوئیں۔ احسن بخت خود بھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور عمر بخت، ایک صاف ستھرا خوش لباس خوش اخلاق نوجوان۔ سلام دعا کے بعد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ موسم خوشگوار تھا مگر ماحول میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران گیٹ پر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اورحان یزدانی سیاہ کوٹ اور سفید قمیض شلوار میں آنکھوں میں تیز چمک لیے اندر داخل ہوا۔ پورے گھر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ زید یزدانی اور احتشام دونوں نے ایک ساتھ کہا، اورحان یہ وقت آنے کا نہیں تھا، مگر وہ کسی کی بات سنتا کب تھا؟ سیدھا ڈرائنگ روم میں آ کر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں سب کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اورحان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ہورا کا رشتہ پہلے سے طے ہے مجھ سے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زلیخا بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ کانپ گیا۔ عمر بخت کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی فلم کا سین دیکھ رہا ہو۔ زید یزدانی نے غصے سے کرسی کھینچ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کوئی رشتہ طے نہیں ہے۔ اورحان نے نگاہیں ان پر جمائے رکھیں۔ بابا، رشتہ دل میں طے ہوتا ہے، کاغذوں پر نہیں، اور میرا دل ہورا کا دل ایک دوسرے کے لیے ہے۔ ہورا چونک اٹھی۔ اس نے کبھی یہ الفاظ اورحان کے منہ سے نہیں سنے تھے۔ سب کی نظریں ہورا پر تھیں۔ یہ سچ ہے؟ احتشام صاحب نے پوچھا۔ ہورا کے لب ہلکے سے کانپے، وہ نظریں جھکا گئی مگر انکار بھی نہ کیا۔ یہ خاموشی اورحان کے لیے جواب تھی اور سب کے لیے بھی۔ عمر بخت نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی کا ہاتھ نہیں مانگ سکتا جس کا دل پہلے سے کسی اور کے پاس ہو۔
اس نے بڑے وقار سے اٹھ کر سب کو سلام کیا اور کہا، آپ سب کا شکریہ، مگر یہ رشتہ میں احترام کے ساتھ واپس لیتا ہوں۔ عمر وقت کے جانے کے بعد گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ زید یزدانی کا غصہ، زلیخا بیگم کی خاموش آنکھوں میں پانی اور اورحان کے چہرے پر ضد کی ایک لکیر۔ پورا اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے دل میں یہ سوال گونجتا رہا، کیا میں نے صحیح کیا؟ اورحان جانتا تھا کہ اب یہ جنگ صرف خاندانوں کی نہیں رہی، یہ دلوں کی جنگ تھی، اور وہ کسی قیمت پر ہار ماننے والا نہیں تھا۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا۔ احتشام ہاؤس کے سب کمرے خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر دو دلوں میں طوفان برپا تھا، ایک اورحان کا اور دوسرا ہورا کا۔ ہورا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی اس کے سنہری بالوں پر پڑ رہی تھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے آج کا دن بار بار یاد آ رہا تھا۔ اورحان کا سب کے سامنے اعلان، سب کی نظریں اور اس کی اپنی خاموشی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ ہورا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں، اورحان۔ ہورا چونک گئی۔ یہ وقت آنے کا نہیں ہے اورحان، مجھے پتا ہے، مگر میں تم سے بات کیے بغیر جا نہیں سکتا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ اورحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہو۔ تم نے آج خاموشی کیوں اختیار کی؟ اورحان نے سیدھے سوال کیا۔ ہورا نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ میں سب کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تم جانتی ہو کہ خاموشی بھی کبھی کبھی ہاں کے برابر ہوتی ہے۔ ہورا نے ایک لمحے کو اورحان کو دیکھا۔ اورحان، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں؟ سمجھنا نہیں، جانتا ہوں۔ اور اورحان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم میری ہو ہورا، اور میں یہ بات سب کو بتا چکا ہوں۔ ہورا نے ہلکی سی تلخی سے کہا، اور اگر میں نہ چاہوں تو؟ اورحان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے سختی آئی، پھر نرم پڑ گئی۔ تو پھر میں تمہیں قائل کروں گا۔ ہورا نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتا ہے نا کہ میں کیوں ہر لڑکے سے بات نہیں کرتی؟ اورحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر تم نے کبھی مجھے وجہ نہیں بتائی۔ کیونکہ میرے بابا نے ہمیشہ کہا کہ لڑکیاں اپنی عزت خود اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، اور میں نے ان کی بات کو ایمان سمجھ کر مانا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، اور تم اس حد تک پہنچنے والے پہلے لڑکے ہو جس پر میں سوچ سکتی ہوں۔ اورحان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر رکاوٹ کیا ہے ہورا؟ اورحان نے دھیرے سے پوچھا۔ میرا خاندان، تمہارا خاندان، ان کے بیچ کی ضد اور انا کو توڑا جا سکتا ہے ہورا، بس شرط یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باہر چاند بادلوں میں چھپ گیا، اور کھڑکی سے آتی ہوا نے پردے ہلکے ہلکے ہلا دیے۔ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں یا نہیں، یہ وقت بتائے گا اورحان۔ اس نے نظریں پھیرنی، لیکن ایک وعدہ کرو، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو سب کچھ برباد کر دے۔ اورحان نے سنجیدگی سے کہا، وعدہ تو کر سکتا ہوں، مگر دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہو سکتا ہوں۔ ہورا نے ایک ہلکی سی سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اورحان کمرے سے نکلنے لگا تو ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر ہورا کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں تمہیں جیت کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سب کچھ داؤ پر لگانا پڑے۔ دروازہ بند ہوا، مگر ہورا کے دل میں یہ الفاظ گونجتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت آسان نہیں، مگر اس کے دل میں بھی اب ایک نرم سا چراغ جلنے لگا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یزدانی ہاؤس کا ڈرائنگ روم غیر معمولی سنجیدگی میں لپٹا ہوا تھا۔ زید یزدانی بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں کافی کا مگ اور سامنے اخبار کھلا ہوا، مگر ان کی نظریں الفاظ پر نہیں، ایک ہی خیال پر جمی تھیں۔ اورحان ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا کہ ملازمہ نے آ کر کہا، صاحب بلا رہے ہیں۔ اورحان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ زید یزدانی نے اخبار میز پر رکھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل تم نے جو تماشا کیا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار پھر سمجھانا ضروری ہے۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، مگر ہر لفظ میں لوہے کی سختی تھی۔ اورحان نے کندھے سیدھے کیے۔ میں نے کوئی تماشا نہیں کیا بابا، میں نے صرف وہ کہا جو سچ ہے۔ سچ؟ زید یزدانی کی آواز بلند ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ ہورا تمہارے لیے نہیں ہے، اس کا خاندان ہمارے خاندان کا کبھی دوست نہیں رہا، اور تم جذبات میں آ کر سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہو۔ زید یزدانی کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، تمہارے پاس ایک مہینہ ہے اورحان، یا تو اس ایک مہینے میں تم اس رشتے کا نام لینا چھوڑ دو، یا پھر تم یزدانی ہاؤس چھوڑ دو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اورحان کے چہرے پر ایک لمحے کو صدمہ آیا، مگر پھر وہ مسکرا دیا۔ یعنی یا محبت یا گھر؟ ہاں، زید یزدانی نے دو ٹوک کہا۔ اورحان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا،
گھر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے بابا، مگر دل دوبارہ نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، پیچھے زید یزدانی کا غصے سے بھرا چہرہ چھوڑتے ہوئے۔ اس دن شام کو ہی یہ خبر احتشام ہاؤس پہنچ گئی۔ زلیخا بیگم نے حورا کو کچن میں کام کرتے ہوئے روک کر کہا، بیٹا تم جانتی ہو نا اورحان کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ زید بھائی نے اسے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی ہے۔ حورا کا ہاتھ چمچ پر رک گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ زلیخا بیگم نے سر ہلایا، ہاں اور نہیں، یہ محبت کی وجہ سے ہے، اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ رات کو حورا چھت پر بیٹھی تھی، چاندنی اس پر پڑ رہی تھی، مگر اس کا دل بھاری تھا۔ اگر اورحان نے میرا ساتھ دینے پر گھر چھوڑ دیا تو کیا میں اسے سنبھال سکوں گی؟ یہ سوچ اسے اندر تک ہلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اورحان جذباتی ہے اور ایک بار فیصلہ کر لے تو پلٹتا نہیں۔ دوسری طرف اورحان اپنے کمرے میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک بزنس پلان تھا اس کا اپنا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر گھر سے نکالا گیا تو اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں سب کچھ خود بنا لوں گا، بس حورا کو کھونا نہیں چاہتا، وہ خود سے بولا۔ اگلے دن اورحان نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جو زید یزدانی کے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ وہ اپنے بزنس کی بنیاد رکھنے جا رہا تھا، اور یہ سب خفیہ طور پر۔ محبت کی جنگ اب صرف دلوں کی نہیں، عملی زندگی کی بھی تھی۔ کیا اورحان اس سب کا سامنا کر پائے گا، یا زید یزدانی کی دی ہوئی ڈیڈ لائن اس کی محبت کا انجام لکھ دے گی؟ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ یزدانی ہاؤس اب بھی نیم خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ زید یزدانی اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ اورحان جلدی جلدی کمرے سے نکلا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس وقت گھر سے باہر کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ شہر کے ایک نسبتاً پرانے مگر بڑے علاقے میں ایک خالی گودام تھا۔ اورحان نے اسے پچھلے ہفتے ہی کرائے پر لیا تھا۔ آج وہ اپنے نئے بزنس کے لیے پہلا سامان یہاں رکھوانے آیا تھا۔ یہ بزنس فیشن برانڈ کا تھا، مگر روایتی انداز سے ہٹ کر۔ اس کا مقصد حورا کے ذوق اور پسند کے مطابق ایک ایسا برانڈ لانچ کرنا تھا جو خواتین کے لیے وقار اور وقت کا نشان بنے۔ یہ صرف بزنس نہیں، یہ تمہارے لیے ہے حورا، وہ زیر لب بولا۔ اورحان نے اپنے سب دوستوں سے بھی یہ بات چھپائی، سوائے ایک قریبی دوست عادل کے، جو اس کے بچپن سے اس کا رازدار رہا تھا۔ یقین کرو اورحان، یہ آسان نہیں ہوگا، عادل نے سامان رکھتے ہوئے کہا۔ آسان چیزوں کے لیے میں پیدا نہیں ہوا، اورحان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس دن شام کو احتشام ہاؤس میں حورا نے زلیخا بیگم سے پوچھا، آج کل اورحان کہاں جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ صبح جلدی نکل جاتا ہے اور دیر سے واپس آتا ہے۔ زلیخا بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تمہارے لیے کچھ کر رہا ہے۔ حورا چونک گئی، میرے لیے؟ محبت والے ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا، وہ چپ چاپ پہاڑ ہلا دیتے ہیں اور سامنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگلے دن حورا اپنی قریبی دوست کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں ایک گلی کے کونے میں ایک بڑا سا بورڈ لگا دیکھ کر رک گئی، وائی زی کمنگ سون۔ نیچے لکھا تھا، فار وومن ہو ویلیو دیم سیلوز۔ بورڈ دیکھتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا، یہ وائی زی یقیناً یزدانی کے لیے تھا، اور نیچے کی لائن جیسے اس کے لیے ہی لکھی گئی ہو۔ شام کو گھر واپس آ کر حورا نے اورحان کا سامنا کیا، یہ وائی زی برانڈ تمہارا ہے نا؟ اورحان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم نے پکڑ ہی لیا، یہ سب کیوں؟ حورا نے سوال کیا۔ کیونکہ تمہاری محبت مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ہمت دے رہی ہے۔ بابا نے ڈیڈ لائن دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے انہیں اور تمہیں یہ ثابت کر دوں کہ میں سب کچھ خود بنا سکتا ہوں۔ حورا کے چہرے پر پہلی بار ایک کھری مسکراہٹ آئی۔ اورحان، تم پاگل ہو۔ پاگل، لیکن تمہارے لیے، یہ کہہ کر اورحان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اس شدت سے دیکھا کہ حورا کو نگاہیں جھکانی پڑیں۔ اب اورحان کے پاس ایک مہینہ، ایک خواب اور ایک راز تھا۔ اگر یہ خواب کامیاب ہوا تو نہ صرف اس کی محبت جیت جائے گی، بلکہ وہ اپنی خودداری بھی بجا لے گا۔ مگر شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ برانڈ کامیاب ہو، اور وہ جلدی اپنے وار کرنے والے تھے۔ شہر کی شام ہمیشہ کی طرح شور اور روشنیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یزدانی ہاؤس کے ایک کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اورحان ڈیسک پر چکا اپنے بزنس پلان پر آخری نوٹ لکھ رہا تھا کہ اچانک فون بجا۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، یہ عادل کی آواز تھی جس میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اورحان نے فوراً پوچھا۔ گودام میں جو پہلا اسٹاک تیار ہو رہا تھا، کسی نے بجلی کا مین سوئچ کاٹ کر مشینری بند کر دی۔
اور اسٹاک کے آدھے کپڑے خراب ہو گئے۔ اورحان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ 15 منٹ بعد اورحان وہاں پہنچا۔ فرش پر پانی بہہ رہا تھا، مشینوں پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چند ورکرز پریشان حال کھڑے تھے۔ عادل آگے آیا۔ یہ کام کسی عام چور کا نہیں، یہ سیدھا نشانہ بنا کر کیا گیا ہے۔ اورحان نے دانت پیس کر کہا، میں جانتا ہوں، کون نہیں چاہتا کہ یہ بزنس کامیاب ہو۔ اگلی صبح زلیخا بیگم نے ناشتہ کرتے ہوئے حورا کو یہ خبر دی، بیٹا کل اورحان کے بزنس پر بڑا نقصان ہوا ہے، پتہ نہیں کون اس کے پیچھے ہے۔ حورا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ اس کا خواب ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس دن دوپہر کو حورا خود اورحان کے گودام پہنچی۔ اورحان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ ہاں، اگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو خاموش بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی۔ حورا نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور مشینری کا معائنہ شروع کر دیا۔ حورا نے عادل سے بات کی، گودام کے داخلی دروازے پر کیمرہ لگائیں اور اگلے ہفتے کا سٹاک رات کو نہ رکھیں بلکہ دن میں تیار کر کے کسی محفوظ جگہ منتقل کریں۔ عادل نے ہنسے ہوئے کہا، واہ، آپ تو پوری بزنس پارٹنر لگ رہی ہیں۔ اورحان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ حورا کو اتنے اعتماد سے کسی معاملے میں آگے آتے دیکھ رہا تھا۔ 3 دن بعد جیسے ہی نیا سٹاک تیار ہوا، رات کو گودام کے باہر ایک سائے نے چپکے سے تالا توڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار کیمرے نے سب ریکارڈ کر لیا۔ اگلی صبح اورحان نے ویڈیو دیکھی تو حیرت سے سانس کھینچ لی۔ یہ فاروق خان شہر کا ایک پرانا بزنس مین اور زید یزدانی کا پرانا حریف تھا۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ حورا نے پوچھا۔ پولیس کو دینا چاہتا ہوں، مگر پاپا کو خبر ہو گئی تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ سب میرے بس کا نہیں۔ حورا نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر یہ خبر تمہیں خود سنبھالنی ہوگی۔ فاروق کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم جانتے ہو، اور اس دوران اپنے سٹاک کو مکمل کر لو۔ رات کو جب سب کام ختم ہو گیا، اورحان گودام کے باہر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ حورا اس کے قریب آئی۔ آپ کے لیے مشکل ہے، مگر میں جانتی ہوں آپ جیتو گے۔ اورحان نے عائشہ سے کہا، تمہارے یقین نے مجھے پہلی بار احساس دلایا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ جملہ سن کر حورا کا دل دھڑک اٹھا۔ اب اورحان اور حورا ایک ساتھ اس جنگ میں کھڑے تھے۔ دشمن سامنے آ چکا تھا، مگر اصل مقابلہ ابھی باقی تھا۔ گودام میں صبح کا وقت تھا، مشینیں چل رہی تھیں، مزدور کام میں مصروف تھے، اور اورحان ایک طرف کھڑا اگلے ہفتے کی لانچ کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ عادل نے آ کر کہا، سب کچھ وقت پر تیار ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اورحان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل میں ایک بے چینی تھی۔ فاروق خان خاموش تھا، اور خاموش دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اسی شام جیسے ہی ورکرز کام ختم کر کے گئے، گودام کے باہر 2 ٹرک آ کر رکے۔ چہرے ڈھانپے چند آدمی اندر گھس آئے اور کیمیکلز پھینک کر کپڑوں کا سٹاک جلا دیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہاں موجود گارڈ بھی کچھ نہ کر سکا۔ جب اورحان اور عادل پہنچے تو دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اورحان کا دل ڈوب گیا۔ یہ سب ختم۔ اگلی صبح زید یزدانی کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے اورحان سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، بزنس کھیل نہیں ہوتا۔ اورحان نے جواب دینا چاہا مگر خاموش رہا۔ حورا نے اورحان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ دوپہر کو حورا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ صرف اورحان کی ناکامی نہیں، یہ ہماری محبت کا امتحان ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے ایک یونیورسٹی دوست سے رابطہ کیا جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر ماہر تھا۔ مجھے ایک ہنگامی لانچ پلان چاہیے۔ حورا نے سنجیدگی سے کہا، صرف 1 ہفتے میں۔ شام کو حورا گودام گئی اور اورحان کے سامنے فائل رکھی۔ یہ تمہارا نیا بزنس پلان ہے، لانچ اب بھی وقت پر ہو سکتی ہے اگر ہم آن لائن پری آرڈرز شروع کر دیں۔ اورحان نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہ سب؟ ہاں، تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور عزم بھی، لیکن اسی وقت عادل کمرے میں آیا اور ایک خبر دی، اورحان، میں نے سنا ہے کہ یہ پلان فاروق خان کو بھی پتہ چل گیا ہے، شاید تمہارے اندرونی حلقے میں کوئی جاسوس ہے۔ اورحان نے حورا کی طرف شک بھری نظر سے دیکھا، تم نے یہ سب کس کو بتایا تھا؟ حورا کے چہرے پر حیرت اور دکھ ایک ساتھ آیا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں۔ پوچھنا اور شک کرنا ایک ہی بات ہے اورحان۔ یہ کہہ کر حورا وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 2 دن اورحان اور حورا نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ لانچ کی تیاری جاری تھی مگر ماحول میں ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ عادل نے ایک دن کہا، یار، یہ لڑکی تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اگر اسے شک میں دھکیل دیا تو شاید وہ پلٹ کر نہ آئے۔ لانچ سے 1 دن پہلے فاروق خان نے سوشل میڈیا پر ایک جعلی پوسٹ چلائی کہ YZ برانڈ کے کپڑے ناقص ہیں اور استعمال کے قابل نہیں۔
یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو گئی اور پری آرڈرز رکنے لگے۔ اورحان کا دل بیٹھ گیا، اب کیا کریں؟ اسی رات ہورا واپس گودام آئی۔ میں نے یہ جنگ شروع کی تھی اور میں ہی ختم کروں گی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے ایک لائیو ویڈیو لانچ کی جس میں وہ خود وائی زی کے کپڑے پہن کر ان کے معیار کا ثبوت دیتی نظر آئی۔ ویڈیو نے راتوں رات فاروق کی افواہوں کو دبا دیا۔ لانچ کا دن پھر سے زندہ ہو گیا، مگر اورحان اور ہورا کے درمیان اب بھی ایک انکہی دوری تھی۔ محبت جیتنے کے لیے بزنس جیتنا کافی نہیں تھا، دل کا شک ختم کرنا بھی ضروری تھا۔ لانچ ڈے کی صبح روشنی اور گہما گہمی سے بھری ہوئی تھی۔ گودام کو ایک شو روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ ورکرز، ڈیزائنرز، ماڈلز سب اپنی جگہ سنبھالے کھڑے تھے۔ اورحان نے سب کچھ ایک سنجیدہ چہرے سے دیکھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ ہورا شو روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سفید سلک کی ساڑی، ہلکا سا گلابی لپ کلر اور کانوں میں چھوٹے موتیوں کے جھمکے۔ اورحان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ تم یہ سب میرے لیے پہنی ہو؟ ہورا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہ آپ کے خواب کی پہلی صبح ہے اورحان، آپ کو جیت کے ساتھ خوبصورتی کا لمس بھی چاہیے تھا۔ تقریب شروع ہونے والی تھی کہ عادل بھاگتا ہوا آیا۔ فاروق خان میڈیا کے ساتھ باہر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لانچ فیک ہے۔ اورحان نے مٹھی بھینچ لی، آج اسے سب کے سامنے جواب ملے گا۔ وہ باہر نکلا اور پورے اعتماد سے میڈیا کے سامنے آ کر بولا، یہ ہیں میرے برانڈ کے کپڑے اور یہ ہیں میری پہلی اور سب سے خاص کسٹمر ہورا۔ ہورا سب کے سامنے آگے بڑھی، کیمروں کی روشنیوں میں، اور اپنے لباس کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ فاروق کے چہرے پر شکست کے آثار آ گئے۔ میڈیا کا رش اس کے ارد گرد سے ہٹ کر اورحان اور ہورا پر مرکوز ہو گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب چلے گئے۔ شو روم میں اب صرف اورحان اور ہورا رہ گئے تھے۔ ہلکی ہلکی خوشبو اور شام کی سنہری روشنی شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ اورحان آہستہ سے بولا، ہورا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی۔ ہورا خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میں نے تمہیں دوست سمجھا بھی نہیں اور تم نے میرا ساتھ محبت سے زیادہ دیا۔ وہ ایک قدم قریب آیا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ہورا نے دھیرے سے کہا، محبت میں معافی شرط نہیں ہوتی اورحان۔ اس نے نظریں جھکائیں، بس یاد رکھنا، میرا دل بھی ٹوٹنے سے ڈرتا ہے۔ اورحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، بس ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ اورحان نے ہورا کو اپنے ساتھ لگاتے ہلکے سے اس کی پیشانی کو چھو لیا، ایک لمس جو معافی، محبت اور وعدے کا ملا جلا رنگ تھا۔ ہورا نے دھیرے سے کہا، اب چلو، آپ کا خواب حقیقت بن چکا ہے۔ لانچ کامیاب ہو گیا، فاروق ہار گیا، مگر اصل جیت اورحان اور ہورا کی تھی۔ جہاں ایک شک کے بعد محبت نے دوبارہ جنم لیا، جہاں محبت اور خواب دونوں ساتھ چلنے والے تھے۔ لانچ کے بعد وائی زی برانڈ کا شور پورے شہر میں مچ گیا، پری آرڈرز بھرنے لگے، فیکٹری کا کام دگنا ہو گیا اور اورحان کا ہر دن ایک نئے چیلنج سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن اورحان کے لیے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ہورا اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، نہ صرف بزنس میں بلکہ دل میں بھی۔ ایک شام زید یزدانی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، سامنے چائے کی پیالی اور ہاتھ میں اخبار۔ مہر بیگم نے اخبار چھین کر کہا، آپ کو اپنی کامیاب اولاد کی خوشی بھی ہے یا صرف ہیڈ لائن پڑھنی ہے؟ زید یزدانی نے شانے اچکائے، کامیابی ٹھیک ہے مگر زندگی صرف بزنس سے نہیں چلتی۔ مہر بیگم مسکرائیں، تو پھر کیوں نہ اگلے ہفتے ہورا کے گھر چل کر بیٹھک رکھ لیں؟ زید یزدانی نے بھویں چڑھائیں، رشتہ داری کی بات اتنی جلدی؟ محبت میں جلدی اور دیر کا حساب نہیں ہوتا، مہر بیگم نے نرمی سے کہا۔ ہورا اس وقت کچن میں اماں کی مدد کر رہی تھی جب اس کے والد احتشام اندر آئے۔ بیٹا، کل یزدانی فیملی آنے والی ہے۔ ہورا چونک گئی، اتنی اچانک؟ ہاں، تمہیں کچھ خاص تیار ہونا پڑے گا، اماں نے شرارت سے کہا، اور آج کل تم ویسے بھی خاص کا مطلب جانتی ہو۔ ہورا نے نظریں جھکا لیں مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے دن شام کو زید یزدانی فیملی احتشام کے گھر پہنچی۔ ڈرائنگ روم میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز اور درمیان میں لمبی میز پر چائے، بسکٹ اور فروٹ رکھا تھا۔ اورحان نے کمرے میں داخل ہو کر پہلی نظر ہورا پر ڈالی۔ وہ آسمانی رنگ کے لباس میں تھی، بال کھلے ہوئے اور چہرے پر ہلکی سی شرم کی لالی۔ بات چیت شروع ہوئی، دونوں خاندان بزنس کامیابی اور مستقبل کے منصوبوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ مہر بیگم نے ایک لمحہ ٹھہر کر کہا، احتشام بھائی، سچ کہوں تو ہم آج صرف بزنس کے لیے نہیں آئے۔ ہورا نے نظریں اٹھائیں اور اورحان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ بزنس سے آگے دلوں تک چلا جائے۔
कमरे में एक खामोशी छा गई। एहतशाम ने मुस्कुरा कर कहा, औरहान एक अच्छा लड़का है, मगर मैं चाहता हूँ कि हुरा अपनी मर्जी से फैसला करे। सबकी नज़रें हुरा पर गईं। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है और मेरा दिल कहता है कि औरहान पर भरोसा किया जा सकता है। ये सुनते ही मेहर बेगम ने खुशी से दुआया जुमले कहे, मगर जैद यज़दानी ने हल्का सा कंकार कर कहा, रिश्ते में सिर्फ भरोसा नहीं, वक्त भी चाहिए। मुलाकात ख़त्म होने के बाद सब मेहमान रुखसत होने लगे। दरवाजे तक आते आते औरहान ने आहिस्ता से हुरा से कहा, तो ये भरोसा हमेशा रहेगा? हुरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भरोसा नहीं, ये मोहब्बत है। औरहान ने शरारत से कहा, तो फिर मोहब्बत का जश्न कब मनाएं? हुरा ने नज़रें चुराते हुए कहा, जब आप ये साबित करोगे कि आप इसके काबिल हो। ये दोनों खानदानों की पहली मुलाकात एक मुस्बत नोट पर ख़त्म हुई, मगर जैद यज़दानी का मोहतात रवैया और एहतशाम की शर्त वाज़ेह थी। ये रिश्ता मजबूत करने के लिए वक्त और इम्तिहान दोनों से गुजरना पड़ेगा। और हान ने सुबह फैक्ट्री का चक्कर लगाया और वापस ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक अजनबी बैठा नजर आया। लंबा कद, गंदुमी रंग और आंखों में एक अजीब सा इत्तेमाद, जैसे वो यहाँ का मालिक हो। जी, आपको किससे मिलना है? और हान ने सीधा सवाल किया। वो शख्स मुस्कुराया, मैं जैद यज़दानी का बिजनेस पार्टनर नहीं, मगर पूरा का पुराना दोस्त ज़रूर हूँ। और हान का चेहरा सख्त हो गया। नाम? रेहान जफ़र। दोपहर को हुरा शोरूम में आई तो रेहान को देखते ही चौंक गई। रेहान, तुम यहाँ? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, बस एक पुरानी दोस्त की कामयाबी देखने आया हूँ। याद है कॉलेज का वो प्रोजेक्ट? और हान खामोशी से ये सब देख रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक आग सी भड़क रही थी। ये पहला मौका था जब हुरा किसी मर्द से इस कदर खुशदिली से मिल रही थी। शाम को औरहान ने हुरा को रोक कर कहा, तुमने मुझे कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? हुरा ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि रेहान मेरे लिए सिर्फ एक पुराना दोस्त है। दोस्त या कुछ और? औरहान की आवाज़ में तलखी थी। हुरा की आंखों में दुख उतर आया। मैं तुमसे शक सुनने की आदी नहीं हूँ औरहान। अगले दिन रेहान फैक्ट्री आया और वर्कर्स के साथ घुल मिल गया। वो डिज़ाइंस पर राय देने लगा जैसे वो टीम का हिस्सा हो। औरहान के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। रात को आलिया बेगम ने खाने की मेज़ पर कैजुअली कहा, रेहान बड़ा खुश अखलाक है, हुरा के साथ उसकी दोस्ती पुरानी लगती है। ये सुनकर औरहान का चेहरा और भी गुस्से से सुर्ख पड़ गया। लॉन्च के बाद एक शाम औरहान और हुरा छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, शहर की लाइट्स नीचे जगमगा रही थीं। औरहान ने ऐसा से कहा, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। हुरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मोहब्बत में बांटने की गुंजाइश नहीं होती, मगर इत्तेमाद ज़रूरी होता है। औरहान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मगर मुझे ये रेहान अच्छा नहीं लगता। हुरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद वक्त तुम्हें सच दिखा देगा। रेहान की आमद ने एक नया तनाव पैदा कर दिया था। गुज़िश्ता 2 दिनों में रेहान बिजनेस की हर मीटिंग में आ बैठता, कभी डिज़ाइंस पर राय देता तो कभी मार्केटिंग के आइडियाज़ बताता। सबको लगता कि वो कंपनी का हिस्सा है, सवाए औरहान के, जिसे ये सब एक मुदाखलत महसूस हो रहा था। एक शाम औरहान ने सीधा रेहान से कहा, यह बिजनेस हमारा है, तुम्हारी राय की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। रेहान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, औरहान भाई, मैं बिजनेस के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ हुरा के लिए आया हूँ। उस शाम हुरा ऑफिस आई तो औरहान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा ये दोस्त हद पार कर रहा है। हुरा ने हैरत से पूछा, उसने क्या किया है? तुम्हारे लिए यहाँ है, ये काफ़ी नहीं? औरहान की आंखों में गुस्सा था। हुरा ने आयशा से कहा, औरहान, मैंने तुम्हें कभी पाबंद नहीं किया, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम भी मुझ पर करो। ये अल्फाज औरहान के दिल को छूने के बजाय मजीद खटक गए। अगले दिन रेहान ने हुरा को एक फ़ाइल दिखाई। ये नया डिज़ाइन देखो, ये तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक है। हुरा ने खुश होकर फ़ाइल ली, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि रेहान ने ये डिज़ाइन वाईजी के किसी आर्टिस्ट से नहीं बल्कि एक और कंपनी से चुरा कर लाया है। औरहान जब ये डिज़ाइन देखता है तो फ़ौरन पहचान लेता है, ये एक बड़े फैशन ब्रांड का असल आइडिया है जिस पर केस भी चल रहा है। औरहान ने हुरा को ऑफिस में रोककर कहा, ये डिज़ाइन कहाँ से आया? रेहान ने दिया। क्यों? क्योंकि ये चोरी है। औरहान की आवाज़ बुलंद हो गई। हुरा ने गहरी सांस ली। तुम हर चीज़ में रेहान को बुरा क्यों समझते हो? क्योंकि वो है बुरा। औरहान गुस्से की शिद्दत से धाड़ा। ये पहला मौका था जब दोनों के बीच बात इतनी तल्ख हुई कि हुरा चुपचाप कमरे से निकल गई। 2 दिन तक हुरा और औरहान में कोई बात नहीं हुई। औरहान चाहता था कि वो माफ़ी मांगे और हुरा चाहती थी कि औरहान उस पर इत्तेमाद करे, मगर दोनों अपनी ज़िद पर अड़े थे। तीसरे दिन शाम को औरहान फैक्ट्री से निकल रहा था जब उसने देखा रेहान और हुरा एक कैफ़े में बैठे हैं। वो हंस रहे थे और हुरा के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था
جو اورحان کو مدت بعد نظر آیا۔ یہ منظر اورحان کے دل میں آگ لگا گیا۔ رات کو اورحان حورا کے گھر پہنچ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ حورا نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیفے ریحان ہنسی خوشی۔ کیا یہ سب میرے بعد کا پلان ہے؟ حورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اورحان، تم مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہارا یہ شک مجھے توڑ دے گا۔ اورحان خاموش ہو گیا۔ اس کا دل مانتا تھا کہ حورا سچی ہے، مگر دماغ کہتا تھا کہ ریحان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شام کا وقت تھا۔ حورا اپنی فیملی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ریحان کا نام چمک رہا تھا۔ ملنا ہے تم سے، اکیلے میں۔ ریحان کی آواز سنجیدہ تھی۔ ریحان، میں نے کہا تھا یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے حورا، ورنہ میں اورحان کو سب بتا دوں گا۔ حورا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان کے پاس ایک ایسا راز ہے جو اگر اورحان کو پتہ چل گیا تو سب بکھر جائے گا۔ 2 سال پہلے حورا کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب اس کے والد کی ایک بزنس ڈیل میں لاکھوں کا نقصان ہوا۔ قرض اتنا بڑا تھا کہ گھر بیچنا پڑتا، مگر تب ریحان نے آگے بڑھ کر وہ رقم ادا کی، ایک شرط پر، جب وقت آئے گا میں تم سے ایک فیور مانگوں گا اور تم انکار نہیں کرو گی۔ حورا نے مجبور ہو کر ہاں کہا تھا، مگر اسے لگا کہ شاید یہ شرط کبھی نہیں آئے گی۔ تم اورحان کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن بزنس کا ایک پروجیکٹ میرے ساتھ کرنا ہوگا، اور اس پروجیکٹ میں جو بھی ڈیزائنز اور آئیڈیاز آئیں گے وہ میری کمپنی کے نام پر ہوں گے۔ حورا نے فوراً کہا، یہ دھوکہ ہے۔ ریحان کی مسکراہٹ خطرناک تھی۔ یا پھر تمہارے لور کو یہ بتا دوں کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، اور اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری شرط مانو گی۔ اس رات اورحان اپنے کمرے میں بار بار گھومتا رہا۔ حورا کی خاموشی، اس کی نظریں چرانا، سب کچھ اورحان کو بے چین کر رہا تھا۔ آخر اس نے فون اٹھایا اور حورا کو میسج کیا، ہم کب تک ایسے چلیں گے؟ آؤ بات کرتے ہیں۔ حورا آئی، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اورحان نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہو؟ حورا نے نظریں جھکائیں۔ کچھ باتیں وقت آنے پر ہی کہی جاتی ہیں، اور اگر وقت نہ آیا تو؟ اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں حورا، تم چاہو تو ہم سب کچھ مل کر سنبھال سکتے ہیں، بس مجھ پر یقین کرو۔ حورا کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم پر یقین میرا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بانٹے نہیں جا سکتے۔ اس لمحے اورحان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں خاموش تھے، مگر وہ خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ دل اب بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اگلے دن اورحان کو ایک بزنس میٹنگ کے لیے فائل ملی۔ اس میں وہی ڈیزائن تھا جو پہلے چوری کا الزام لگا چکا تھا، ساتھ میں دستخط حورا کے۔ اورحان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا مطلب وہ ریحان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ آفس میں اورحان کے ہاتھ میں وہی فائل تھی۔ حورا جیسے ہی اندر آئی، اس نے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ اورحان کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ حورا نے فائل دیکھی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بس ایک ڈرافٹ ہے۔ ڈرافٹ؟ یہ وہی ڈیزائن ہے جسے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ چوری کا ہے، اور اس پر تمہارے دستخط ہیں۔ اورحان، میری مجبوری تھی۔ تمہاری مجبوری یا تمہاری مرضی؟ اورحان کی آنکھوں میں شک کی چمک تھی۔ حورا کا دل چاہا سب کچھ بتا دے، مگر ریحان کی دھمکی بھرا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے لور کو سب سچ پتہ چل جائے گا، اور وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اورحان، بس تمہیں ابھی سچ نہیں بتا سکتی۔ تو پھر تمہیں مجھ سے یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تم پر اندھا یقین کروں۔ اورحان نے فائل میز پر پھینکی اور کمرے سے نکل گیا۔ اسی شام ریحان نے ایک دوست کو کال کی۔ اورحان اور حورا کے بیچ دراڑ آ گئی ہے، اب بس تھوڑا سا دھکا دینا باقی ہے۔ اس کی آواز میں وہ فتح کا غرور تھا جو کسی کے برباد ہونے پر ملتا ہے۔ گھر میں اورحان اور حورا کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ کھانے کی میز پر بس پلیٹوں کی کھٹ پٹ سنائی دیتی، کوئی بات نہیں کرتا۔ حورا کی ماں نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے، مگر وہ دونوں سے کچھ نہیں کہہ سکیں۔ بارش ہو رہی تھی، بجلی جا چکی تھی۔ حورا بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ اورحان آہستہ سے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بارش اچھی لگتی ہے تمہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حورا نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں، کیونکہ بارش سب دھو دیتی ہے، غم بھی، شک بھی۔ اورحان نے ایک قدم قریب آ کر کہا، کاش یہ شک بھی دھل جائے حورا۔ پھر جیسے دل ہار کر اس نے اس کے گیلے بالوں کو چھوا۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر دل کی دھڑکنوں نے سب کہہ دیا۔ مگر شک باقی تھا۔ چند لمحوں کی قربت کے بعد بھی اورحان کا دماغ سوالوں سے خالی نہیں ہوا۔ فائل، دستخط اور ریحان کی موجودگی، یہ سب اسے الجھا رہے تھے۔ شام کے وقت حورا کو ایک میسج ملا، تم آ جاؤ اکیلی، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دل دھڑکتے ہوئے وہ ریحان کے آفس پہنچی۔ ریحان کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ بالآخر آئی تم، اس نے ایسا کہا۔ ریحان، سیدھی بات کرو، کیا چاہتے ہو تم؟
میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پبلک میں آؤ، ایک پروجیکٹ لانچ پر، جہاں سب کو لگے کہ تم میری بزنس پارٹنر ہو۔ ہورا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ یہ ناممکن ہے۔ اور ہان کو سچ پتہ چلے گا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ہورا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ ریحان نے میز پر ایک فائل پھینکی۔ اس میں قرض کے کاغذات تھے اور وہ معاہدہ بھی جس پر ہورا نے 2 سال پہلے دستخط کیے تھے۔ اس کا دل چاہا چیخ کر سب کہہ دے، مگر اورہان کی حالیہ سرد مہری یاد آ گئی۔ وہ پہلے ہی اس پر شک کر رہا تھا، اب اگر یہ سب پتہ چل گیا تو شاید سب کچھ ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ ہورا کی آواز میں شکست تھی، ریحان کی آنکھوں میں چمک۔ شاندار، تم ہمیشہ ہی سے خوبصورت تھیں، لیکن آج تمہارے چہرے پر یہ بے بسی، یہ تو اور بھی حسین ہے۔ اس رات اورہان آفس سے واپس آیا تو ہورا گھر پر نہیں تھی۔ فون بھی بند، پیغام کا جواب نہیں۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ لوٹی، اورہان نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں تھی تم؟ میں بس ایک دوست سے ملی تھی۔ دوست؟ کون سا دوست؟ ہورا خاموش رہی۔ خاموشی ہمیشہ جرم کی گواہی ہوتی ہے ہورا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن بعد شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں ریحان کا پروجیکٹ لانچ تھا۔ ہورا نے سادہ مگر دلکش لباس پہنا، مگر دل میں طوفان تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ریحان اس کے قریب آیا اور ہلکی آواز میں کہا، مسکرا دو ورنہ سب سمجھ جائیں گے تم مجبوری میں ہو۔ ہورا نے مصنوعی مسکراہٹ اپنائی، مگر اس لمحے ہال کے دروازے پر اورہان کھڑا تھا، سخت نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہال میں روشنی چمک رہی تھی، مگر ماحول میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف گئیں، جہاں اورہان یزدانی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں اور چہرے پر وہی رعب تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑے گھبرا جاتے تھے۔ ریحان نے ایک نظر اورہان کو دیکھا، پھر مسکرا کر ہورا کی طرف جھکا۔ یاد رکھو، مسکراہٹ مت گنوانا۔ اورہان ہال میں داخل ہوا، قدموں کی آواز قالین پر مدھم سہی، مگر اتنی بھاری کہ سب کی گفتگو تھم گئی۔ وہ سیدھا اس میز تک آیا جہاں ریحان اور ہورا کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اورہان کی آواز دھیمی مگر کاٹدار تھی۔ ریحان نے مصنوعی خوش دلی سے کہا، اورہان بھائی، آپ بھی آ گئے، بہت خوشی ہوئی۔ یہ دیکھیں، ہمارے پروجیکٹ کی نمائندہ مس ہورا احتشام۔ ہورا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اورہان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، نمائندہ کب سے؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب اس تناؤ کو محسوس کر رہے تھے۔ ریحان نے موقع غنیمت جانا، اورہان اصل میں یہ ایک سرپرائز تھا۔ ہورا نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ میں چاہتا تھا آپ خود دیکھیں۔ اورہان نے طنزیہ ہنسی، واقعی؟ یا پھر یہ سب کوئی اور کھیل ہے؟ ریحان کے چہرے پر لمحہ بھر کو سختی آئی، مگر پھر وہ ہنس دیا۔ کھیل؟ ارے بھائی، بزنس میں سب کچھ ممکن ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد اورہان نے ہورا کا بازو پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا۔ میں تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں ہورا، مگر جب میں تمہیں اس شخص کے ساتھ دیکھتا ہوں جس پر میں کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا تو میرا دل چیخ اٹھتا ہے۔ ہورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اورہان، بس ایک بار مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لو۔ تم چاہتی ہو میں اندھا ہو جاؤں جبکہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور بغیر پلٹے باہر نکل گیا۔ ریحان بالکنی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک اور زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اورہان اور ہورا کے درمیان خلیج اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ پل بنانا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن ہورا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ریحان تھا، ہاتھ میں ایک نیلا فائل فولڈر۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا یہ بات تمہیں اکیلے میں بتاؤں۔ وہ اندر آ گیا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ کیا ہے یہ؟ ہورا نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، تم اس پر سائن کر دو اور تمہاری فیملی کے قرض ختم، تمہارے تمام مسئلے ختم، اور بدلے میں، ریحان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی، بدلے میں تم اگلے 6 مہینے میرے پروجیکٹ کی پبلک فیس رہو گی، ہر تقریب، ہر تصویر، ہر خبر میں میرے ساتھ۔ اس کا دل چاہا وہ فائل اس کے منہ پر مار دے، مگر ذہن میں اپنے والد کی دعائیں، بھائی کی فیس اور گھر کے اخراجات گھومنے لگے۔ ریحان نے یہ سب اس کے چہرے پر پڑھ لیا۔ سوچ لو ہورا، تمہاری خاموشی میری جیت ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور کمرے میں اس کے قدموں کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ اسی شام اورہان اچانک گھر آ گیا۔ اس نے ہورا کو کچن میں دیکھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ یہ کیسا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہورا نے نظریں چرا لیں۔ اورہان نے اس کی تھوڑی سے چہرہ اوپر کیا۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور یہ بات میں تمہاری آنکھوں سے پڑھ سکتا ہوں۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ اورہان نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس دیا۔ بس ایک بار بتا دو، تم پر کوئی دباؤ ہے،
कोई बात छुपा रही हो। हुरा का दिल भर आया। वो सब कुछ कहना चाहती थी मगर रेहान की धमकी याद आ गई। उसने सर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं। और हान ने गहरी सांस ली और उसके बालों में हाथ फेर कर कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो हुरा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, चाहे तुम खुद को हारा हुआ समझ लो। बाहर खड़ा रेहान ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर अब एक और मंसूबे का खाका बन रहा था। वो जानता था अगर हुरा जुबान नहीं खोलती तो ओरहान का शक उसे तोड़ देगा और यही उसकी जीत होगी। ओरहान बिजनेस मीटिंग के लिए ऑफिस आया ही था कि रेहान वहाँ पहले से मौजूद था। चेहरे पर मसनूई संजीदगी मगर आंखों में वही जहरीला इत्मीनान। ओरहान, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। ओरहान ने भवें चढ़ाई। साफ बात करो, मेरे पास फजूल खेलों का वक्त नहीं। रेहान ने जेब से मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दिखा दी। हुरा किसी कैफ़े में बैठी थी, सामने एक नामालूम शख्स और दोनों के दरमियान कुछ कागजात। ये कल शाम की तस्वीर है। मुझे तो लगता है तुम्हें जानने का हक है कि तुम्हारी वो कहाँ और किसके साथ वक्त गुजार रही है। ओरहान ने तस्वीर को देर तक घूरा, फिर मोबाइल वापस धकेल दिया। तुम जानते हो रेहान, तुम्हारी हर बात पर मैं यकीन नहीं करता। रेहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। यकीन ना करो, मगर तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और ओरहान के दिमाग में सवालों का तूफान छोड़ गया। शाम को ओरहान सीधा हुरा के कमरे में दाखिल हुआ। कल कहाँ थी तुम? लहजा सर्द मगर आंखों में तूफान। मैं एक काम से गई थी। किसके साथ? हुरा खामोश रही। रेहान की धमकी याद आ गई। अगर तुमने ओरहान को बताया तो तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म कर दूंगा। ओरहान ने उसकी खामोशी को हाँ समझा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हुरा। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि हुरा को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, तुम्हें वो मुकाम दिया जो शायद तुमने मांगा भी नहीं, और तुमने ये सब क्या? हुरा की आंखों में आंसू आ गए। ओरहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर कह दो वो शख्स कौन था? मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर ओरहान एक लम्हे को रुक गया, फिर धीरे से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी खामोशी मेरा यकीन मार रही है। ओरहान कमरे से निकल गया मगर उसके कदम भारी थे। बाहर रेहान खड़ा ये मंजर देख रहा था और उसके लबों पर वही फातिहाना मुस्कुराहट। उसे मालूम था कि अब फासले कम होने के बजाय और बढ़ेंगे। रात के 2 बज रहे थे। ओरहान अपनी स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा था। उसे यकीन था कि रेहान का दिया हुआ सबूत आधा सच है। एक वीडियो में वाज़े नज़र आया कि हुरा कैफ़े में किसी शख्स से मिल रही है, मगर उस शख्स का चेहरा कभी कैमरे में साफ नहीं आया। ओरहान ने वीडियो बार बार चलाई, हर बार दिल में एक ही सवाल, ये सब क्यों छुपा रही है? दूसरी तरफ हुरा नींद से जागती रही। ओरहान का रवैया उसके दिल को चीर रहा था, मगर वो अपने वालिद और घर की इज्जत के लिए खामोश थी। काश मैं सब कुछ बता पाती, मगर फिर ओरहान को पता चलता कि ये सब उसके अपने करीबी लोग करवा रहे हैं। अगली सुबह ओरहान ने अपने पुराने दोस्त हमज़ा से रब्ता किया, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। मुझे इस शख्स का पता लगाना है जो कल शाम हुरा के साथ था, किसी भी कीमत पर। हमज़ा ने फुटेज देखकर कहा, ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ से शुरू करना है। शाम को ओरहान घर आया तो हुरा लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। उसने हुरा को चुपचाप देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। सुनहरी बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसके गालों में डिम्पल अब भी मौजूद थे, चाहे वो मुस्कुरा ना रही थी। तुम ये सब क्यों करती हो हुरा? ओरहान की आवाज़ नरम थी। हुरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती हो मगर किसी को कुछ नहीं बताती। हुरा ने नज़रें झुका लीं। कुछ बातें कह देने से हालात बेहतर नहीं होते, बल्कि बिगड़ जाते हैं। ओरहान उसके करीब आया, हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली से पानी की छोटी सी बूंद को अपनी उंगली से हटाया। तुम जानती हो ये खामोशी मुझे मार रही है और मैं डरता हूँ कि कहीं ये फासले हमेशा के लिए ना बढ़ा दे। हुरा ने धीरे से कहा, और मैं डरती हूँ कि अगर मैं बोली तो आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। ये सुनकर ओरहान के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसने हुरा का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। रेहान ने एक दिन पहले ही सब प्लान कर रखा था। उसने ओरहान के वालिद जैद यज़दानी को एक गुमनाम लिफाफा भिजवाया। लिफाफे में वही तस्वीर थी, हुरा किसी शख्स के साथ कैफ़े में बैठी और साथ ही एक नोट। ये वो लड़की है जिस पर आपका बेटा जान छिड़कता है, देख लें ये किसके साथ खुफिया मुलाकातें करती है। जैद यज़दानी के चेहरे पर गुस्सा और बेयकीनी का मिला जुला तासुर था। शाम को दोनों ख़ानदान एक तकरीब में मौजूद थे। ये एक करीबी रिश्तेदार की सालगिरह थी।
حورا کے والد احتشام صاحب اور اورحان کے والد ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے۔ ماحول پرسکون تھا، مگر ریحان نے خاموشی سے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے وہی تصویر سب کے گروپ واٹس ایپ پر ڈال دی، جس میں دونوں خاندانوں کے بڑے بھی شامل تھے۔ چند لمحوں میں تقریب کا ماحول بدل گیا۔ فسفسیاں شروع ہو گئیں، نظریں حورا پر گڑنے لگیں، اور زید یزدانی نے سیدھا احتشام صاحب سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اورحان جو دور کھڑا تھا ایک ہی لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ سب ریحان کا کام ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا، یہ تصویر آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ۔ زید یزدانی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر پورا سچ بتاؤ۔ حورا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر اورحان نے اس کا ہاتھ دبا کر روکا۔ میں خود بتاؤں گا، لیکن سب کے سامنے نہیں۔ حورا کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اورحان جو کل تک اس سے ناراض تھا، آج سب کے سامنے اس کا دفاع کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ خود کو سنبھالتی رہی۔ تقریب ختم ہوتے ہی اورحان نے دونوں خاندانوں کو الگ کمرے میں بلایا۔ یہ تصویر کسی سچائی کا ثبوت نہیں، یہ کسی کا بنایا ہوا جال ہے، اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے، ریحان نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اورحان بھائی، آپ ہر بار الزام مجھ پر ڈال دیتے ہیں۔ اورحان کی آنکھیں لال ہو گئیں، کیونکہ ہر بار تم ہی ہو۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، سب کی نظریں اورحان پر تھیں، اور ریحان پر اعتماد مسکراہٹ لیے صوفے پر ٹکا بیٹھا تھا، جیسے یہ سب ایک کھیل ہو۔ اورحان نے جیب سے اپنا فون نکالا اور اسکرین پر سب کے سامنے کر دی۔ یہ ریکارڈنگ سنیں، پھر فیصلہ خود کریں۔ ریکارڈنگ چلتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ریحان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، تم بس یہ تصویر اس کے والد تک پہنچا دو، باقی اورحان کو خود شک ہو جائے گا۔ زید یزدانی کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ احتشام صاحب کی نظریں بھی ریحان پر جم گئیں، اور کمرے کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا۔ ریحان کے الفاظ گونج رہے تھے، اور اب کسی کو شک کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ جھوٹ ہے، کسی نے میری آواز کا ایڈٹ کیا ہے، ریحان نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اسے خود بے نقاب کر رہی تھی۔ اورحان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم جتنے کھیل کھیل لو، میں حورا کو کسی سازش میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ حورا کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اورحان کو سچ جاننے میں وقت لگا، مگر آج اس کے الفاظ میں جو یقین تھا وہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز تھی۔ اورحان، اس کی آواز ہلکی سی لرز رہی تھی، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ اورحان نے اس کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ یقین ہی نہیں، وعدہ بھی ہے۔ جب تک میں سانس لے رہا ہوں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زید یزدانی نے سخت لہجے میں ریحان سے کہا، تمہاری حرکتیں ناقابل معافی ہیں۔ آج کے بعد میرا گھر اور میرا خاندان تمہارے لیے بند ہے۔ ریحان خاموشی سے کمرہ چھوڑ کر چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایک اور خطرناک چمک تھی، جیسے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اورحان نے حورا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا۔ حورا کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ گئی جو کئی دنوں سے غائب تھی، مگر دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ریحان کا اگلا وار پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ ریحان 2 دن تک غائب رہا۔ سب کو لگا شاید وہ واقعی ہار مان گیا ہے، مگر تیسرے دن اس نے ایک اور خبر پھیلائی، اورحان اور حورا کی شادی صرف ضد اور انا کا کھیل ہے، محبت کا نہیں۔ یہ بات 1-2 کے ذریعے پورے خاندان تک پہنچ گئی، مگر اس بار اورحان بالکل خاموش رہا۔ اسے پتا تھا یہ وقت رد عمل دینے کا نہیں، فیصلہ کرنے کا ہے۔ اسی شام اورحان نے والدین کو صاف الفاظ میں کہا، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ کو حورا پر بھروسہ ہے تو نکاح کی تاریخ طے کر دیں۔ زید یزدانی اور احتشام صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہمارا بھروسہ تم دونوں پر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار حورا نے کبھی کیا بھی نہیں تھا، مگر دل کے کسی کونے میں چاہا ضرور تھا۔ چاندنی رات، روشنیوں سے سجی حویلی اور حورا گلابی رنگ کے عروسی جوڑے میں، اورحان نے پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا جیسے یہ دنیا میں واحد شخص۔ نکاح کے بعد جب سب مبارکباد دے رہے تھے، اورحان دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ حورا نے نظریں جھکا لی، مگر مسکراہٹ روک نہ سکی۔ رات گئے جب سب شور تھم گیا، اورحان اور حورا اپنے کمرے میں آئے۔ کمرہ پھولوں اور موم بتیوں سے سجا تھا، ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اورحان نے آہستہ سے کہا، حورا،
تم جانتی ہو میں نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، مگر تم میرے دل کی دیواریں توڑ کر اندر آ گئی ہو۔ ہورا کے گال سرخ ہو گئے۔ اور تم جانتے ہو میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں سوائے تمہارے۔ اورحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری مسکراہٹ کبھی ماند نہیں پڑنے دوں گا۔ ہورا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ قسمت نے اسے اورحان جیسا شریک حیات دیا۔ باہر حویلی میں خوشیوں کا شور تھا، مگر کمرے میں صرف سکون اور محبت کی خاموش دھڑکنیں تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ریحان کا آخری کھیل ابھی باقی تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی میں سب مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر اورحان کے کمرے میں موم بتیوں کی مدھم روشنی اور گلاب کی خوشبو اب بھی بکھری ہوئی تھی۔ ہورا ہلکی سی جھجک کے ساتھ کمرے کے بیچ کھڑی تھی۔ اورحان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ ایک دن تم میری زندگی کا حصہ بنو گی۔ ہورا نے نظریں جھکا لیں، اس کے گانوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن شاید اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اورحان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج کے بعد کوئی تمہارے اور میرے بیچ نہیں آئے گا، نہ فاصلے نہ غلط فہمیاں۔ ہورا کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اورحان نے دھیرے سے اس کی سنہری بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی اور اس کے ماتھے پر لمبا سا بوسہ دیا۔ یہ میرا پہلا وعدہ ہے اور آخری سانس تک نبھاؤں گا بھی، اورحان نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہورا نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہی ہو۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے دیر تک ایک دوسرے سے بات کرتے رہے، کبھی بچپن کی باتیں، کبھی اپنی پسند ناپسند، اور کبھی وہ خواب جو انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے۔ تم مسکراتی ہو تو مجھے دنیا کی ہر چیز بھول جاتی ہے، اورحان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہورا نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور جب آپ سنجیدہ ہوتے ہو تو میں ڈر جاتی ہوں۔ اورحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں مضبوطی سے رکھ دیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اگلی صبح جب دھوپ کی ہلکی کرنیں کمرے میں آئیں، ہورا نے آنکھیں کھولیں تو اورحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہورا نے آہستہ سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیا واقعی تم میری بیوی ہو یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہورا ہنس دی۔ اگر خواب ہے تو مت جاگنا۔ اورحان مسکرا کر بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور یہ حقیقت میں کبھی بدلنے نہیں دوں گا۔ اور دھیرے سے جھکتا اس کے نرم لبوں کو گرفت میں لے گیا۔ اس کی اس جسارت پر ہورا نے پلکیں موند لیں اور وہ شدت سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس پر سائے کی طرح چھا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، کھڑکی سے آتی ہوا اور دھوپ کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا یہ سکون جلد ہی ایک نئے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ اورحان اور ہورا ابھی اپنی نئی زندگی کے مزے میں تھے کہ اچانک زید یزدانی کے پاس ایک لفافہ آیا۔ لفافے میں چند تصویریں اور ایک خط تھا۔ تصویروں میں ہورا کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ زید یزدانی نے فوراً اورحان کو بلایا۔ یہ کیا ہے؟ اورحان نے تصویریں ہاتھ میں لیں اور پلک جھپکائے بغیر کہہ دیا، جعلی ہیں، اور میں جانتا ہوں یہ کس نے بھیجی ہیں۔ اس شام اورحان سیدھا ریحان کے گھر گیا۔ ریحان صوفے پر بیٹھا اطمینان سے چائے پی رہا تھا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ بہت دنوں بعد آئے ہو، ریحان نے طنزیہ کہا۔ اورحان نے اس کے قریب جا کر میز پر تصویریں پھینک دیں۔ یہ تمہاری آخری کوشش ہے، ریحان ہنسا۔ تم جیتے نہیں ہو ابھی، میں سب کے سامنے ہورا کو بدنام کر دوں گا۔ اورحان کی آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی آ گئی۔ ایک بات سن لو ریحان، ہورا پر انگلی اٹھائی تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ 2 دن بعد ایک فیملی ڈنر پر اورحان نے سب کے سامنے ریحان کا بھیجا ہوا خط اور تصویروں کا اصل ماخذ پیش کیا۔ وہ پرانی کالج کی تصویریں تھیں اور جس لڑکے کے ساتھ ہورا تھی وہ اس کا کزن نکلا۔ زید یزدانی نے سخت لہجے میں کہا، ریحان تم نے اپنی ہر حد پار کر لی، آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ریحان نے آخری بار اورحان کو گھورا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں شکست تھی اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اسی رات ہورا خاموش بیٹھی تھی، شاید دل میں خوف باقی تھا۔ اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ ہورا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے اسے نبھایا۔ اورحان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ یہ میرا فرض بھی تھا اور محبت بھی۔ ریحان کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔
اب اورحان اور حورا کے سامنے صرف ایک سفر تھا، محبت، اعتماد اور قربت کا۔ شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا جب اورحان نے حورا کو بتایا، سوٹ کیس پیک کرو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ حورا نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ یہ سرپرائز ہے، اورحان نے صرف اتنا کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن بعد وہ دونوں ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں تھے، جہاں برف کی ہلکی پھوار اور ٹھنڈی ہوا نے فضا کو مزید رومانی بنا رکھا تھا۔ حورا نے لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا اور گلابی دستانے۔ وہ پہاڑ کی ڈھلان پر چل رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک برف کا گولا اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ اورحان، وہ ہنستے ہوئے مڑی۔ اورحان نے دوسری طرف بھاگتے ہوئے کہا، پکڑ سکو تو پکڑ لو۔ دونوں برف میں کھیلتے رہے، کبھی ایک دوسرے پر برف پھینکتے، کبھی ہنس کر گر جاتے۔ آخر کار اورحان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا حورا، کیونکہ تم اس میں ہو۔ ہوٹل کے کمرے کی بالکنی سے باہر برفانی پہاڑوں کا منظر تھا۔ حورا ایک کمبل میں لپٹی کھڑی تھی۔ اورحان آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور کمبل میں خود کو بھی سمیٹ لیا۔ یہ دنیا چاہے جتنی بڑی ہو، میرے لیے سب سے خوبصورت منظر تم ہو۔ اورحان نے سرگوشی کی۔ حورا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میرا سکون آپ ہو۔ کمرے میں فائر پلیس جل رہی تھی۔ اورحان نے چائے کا کپ حورا کو پکڑایا اور دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی باتوں میں شرارت بھی تھی، پرسکون بھی تھا۔ تمہیں پتہ ہے حورا، میں کبھی رومانٹک باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ حورا نے ہنستے ہوئے کہا، اب بھی نہیں ہو؟ اورحان نے اس کے گال پر ہلکا سا لمس چھوڑا، لیکن تم نے بدل دیا۔ ہنی مون کے یہ دن ایک خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر ان کے رشتے میں اتنی گہرائی لے آئے گا۔ باقی زندگی کی ہر صبح، ہر شام ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ ہنی مون سے واپس آتے وقت حورا کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی سب نے ان کا استقبال کیا، مگر اورحان کی نظریں بس حورا پر تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہر دن، ہر لمحہ اور زیادہ چاہنے لگا ہے۔ اگلے دن فجر کے بعد حورا نے خاموشی سے اورحان کے لیے ناشتہ بنایا۔ اورحان ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو حیران ہوا۔ تم نے بنایا؟ ہاں، دل چاہا آپ کو خود کھلاؤں۔ اورحان نے ناشتہ شروع نہیں کیا، بلکہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور سنجیدگی سے کہا، حورا، تم صرف بیوی نہیں، میرا فخر ہو۔ چند دن بعد ایک سپہر بارش ہونے لگی۔ حورا لان میں بھیگ رہی تھی اور اورحان بالکنی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ نیچے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بارش میں ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ پاگل ہو، سردی لگ جائے گی، حورا نے کہا۔ محبت میں تھوڑا سا پاگل پن اچھا ہوتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس رات اورحان نے حورا کو اپنے کمرے کی بالکنی پر بلایا۔ چاندنی میں اورحان کی آنکھیں گہری اور سنجیدہ تھیں۔ حورا، میں تمہیں شروع میں شاید سمجھ نہیں پایا، میں روکھا تھا، سخت مزاج تھا، لیکن تم نے اپنی معصومیت اور صبر سے مجھے بدل دیا۔ آج میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ حورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں کہ آپ بدل جاؤ۔ بس آپ میرا ہاتھ تھام لو، ہمیشہ کے لیے۔ اورحان نے اس کے ماتھے پر لمبا بوسہ دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ 5 سال بعد وہی حویلی، وہی آنگن، مگر اب وہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ حورا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بیٹھتی اور اورحان اپنے بچوں کو گود میں لیے ہنستا۔ زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا، مگر ایک چیز ویسی ہی رہی، اورحان اور حورا کا رشتہ، جو اعتماد، محبت اور قربت کی مضبوط ڈور میں بندھا تھا۔ عشق معصوم ہے، صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ 2 دلوں کا سفر تھا، جہاں ایک سخت دل آدمی ایک معصوم لڑکی سے محبت سیکھتا ہے، اور وہ معصوم لڑکی اس کے دل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو وقت، فاصلے یا حالات اسے کمزور نہیں کرتے، وہ ہر دن پہلے دن سے زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔